Assalamu alaikum to all people inside Pakistan and outside the country. You watching a podcast by Startup Pakistan and this is your host Sohaib Siddiqui. आज जिस शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है, वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव हर. वी गॉट टू नो कि उन्होंने ट्रैवल करना था कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद. सो आवर टीम डिसाइडेड टू कनेक्ट विद हर एंड शी इज़ काइंड इनफ टू गिव हर प्रीशियस टाइम आउट. बाय द वे, शी हैज़ बीन वेरी एक्टिव टू इन्हांस द IT एक्सपोर्ट्स इन पाकिस्तान और साथ ही साथ शी हैपन्स टू बी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ स्किल डूडू पाकिस्तान. आयशा जमान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर शो. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. अच्छा आयशा, मुझे ये बताएं कि हम आपको देखते हैं यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी एक्टिव, आउटस्पोकन, आप कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं, अपना बिजनेस कर रही हैं. तो आयशा बचपन में भी ऐसी थी, इंट्रोवर्ट थी, एक्सट्रोवर्ट थी, वो क्या था बचपन आयशा का? ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है. लॉट ऑफ पीपल आस्क मी, उन्हें लगता है कि शायद मुझे ना बचपन से सॉर्टेड था, मैंने क्या करना है. मेरा ख्याल है इसमें मेरी जो पेरेंटिंग है ना, उसका बहुत बड़ा हाथ है. और आई बिलोंग टू अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड. और उस टाइम पे जो है ना, खसूसन हमारे जो फाइनेंशियल हालात थे वो बड़े ही ज़्यादा क्रंच में थे. वी हैव एक्चुअली एक्सपीरियंस पॉवर्टी लाइन, राइट, फॉर एटलीस्ट 5 to 7 years एंड इट्स वेरी ईजी टू से बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू लिव. तो खैर वापस आते हैं. तो तब क्या होता है कि अगर आपके फैमिली के आपस में ताल्लुकात अच्छे हैं ना, तो फाइनेंशियल बर्डन से आप समहाउ चल रहे होते हैं. अच्छा, एक मसला मेरे साथ ये था कि मैं बचपन से ही ना बहुत ज़्यादा थॉटफुल थी. ठीक है, वो मसला इसलिए कहती हूँ कि मैं बाद में होकर शरारती हो गई थी. जब बड़ी होगी मेरी अम्मा कहती हैं कि बचपन में तुम ज़्यादा सीरियस थी. तो हुआ यूँ कि मेरी अम्मा क्या करती थी, जब भी कोई TV शो लगा हुआ है, उसमें कोई भी बच्चे का इंटरव्यू चल रहा है, कोई बच्ची आई, उसने ये किया वो किया है, तो मेरे पेरेंट्स बस मुझे बुला के कहते थे, वो देखो वो इंटरव्यू दे रही है, वो देखो उस बच्ची को देखो. तो वो ना हमेशा इंस्पिरेशन देते थे मुझे. तो स्टडीज़ में मैं अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह, डिबेटिंग और ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल कर रही थी. तो लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि ज़िंदगी में बनना क्या है और क्या फील्ड, क्या एक्सपोजर, कुछ भी नहीं था. हाँ, स्टेज तक मैं बड़ी ज़बरदस्त थी और सारी चीज़ें. हाँ, लेकिन ये कि मेरी हमेशा ना एक थॉटफुल पर्सनैलिटी रही थी ना. आई ऑलवेज़ वांटेड कि मैंने ना लाइफ में कुछ करना है. क्या करना है कुछ भी नहीं पता. वो मैं अब भी कहती हूँ कि शायद मुझे नहीं पता. मुझसे अभी भी कोई पूछता है ना, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years, आई जस्ट से कि यार आई सी माई सेल्फ डूइंग थिंग्स दैट एक्साइट मी. तो एजुकेशन पे डिसीजन कैसा था? अब्बा अम्मा ने कहा कि अच्छा ये पढ़ लो, आगे जाके कॉलेज में स्कोप है, आप इंजीनियरिंग कर लो, प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल, वो कैसा था मतलब वो? अच्छा, इसमें यह है कि स्टडी में, क्योंकि मैं स्कूल टाइम में एटलीस्ट मैट्रिक तक बड़ा ज़बरदस्त था मेरा. और मैट्रिक तक मुझे नहीं पता था कि सेकंड आना किसे कहते हैं. वो स्टडी हो, वो कोई डिबेटिंग कंपटीशन हो, वो कोई मिली नगमों का कंपटीशन हो रहा है स्कूल में, स्कूल से बाहर. अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आई बीन टू 5 schools, डिफरेंट स्कूल्स, क्योंकि तब हम रेंट पे रह रहे थे. घर चेंज, स्कूल भी चेंज हो जाता था साथ ही. तो हाँ, साइंस क्योंकि मैं पढ़ रही थी. और आपका लाहौर से है पूरा होम टाउन बैकग्राउंड? हाँ जी, अच्छा, लाहौर हाँ में जी, स्कूल बोर्न एंड ब्रेड इन लाहौर. तो मैट्रिक तक जो बच्चा ज़्यादा अच्छा जा रहा होता है ना, तो फिर उससे आगे लोगों की ना और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि चलो अब तो स्कूल में रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे पिछले, तो अब बोर्ड में कोई पोजीशन लेना है. अच्छा, अब हुआ क्या कि मैट्रिक के बाद जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं कैट की, MCAT की, मज़े की बात है वहाँ पे कोई ये नहीं बताता कि यार बिज़नेस भी कोई स्टडी होती है. सही है, तो एक साइंस का पढ़ा हुआ बच्चा आगे जाता है प्री मेड में या प्री इंजीनियरिंग में जाते हैं. तो कहीं ना बीच में मुझे थोड़ी सी समझ लें कि मेरे थोड़ा वो जो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है ना, वो ट्रिगर कर जाता होता है ना बार बार. मैंने कहा मैंने FA करना है. तो मेरे घर वाले, तुमने FA क्यों करना है? मैंने कहा मुझे लगता है कि मैं ना लिटरेचर की बंदी हूँ. मतलब मैं साइंस में ठीक है, मैंने सब बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं एवरीथिंग, लेकिन मुझे लिटरेचर पढ़ना है. अब मेरी सिस्टर ने मैं थोड़ा ना साइकोलॉजिकली कि तुम्हें कैसा लगेगा जब तुम्हें पूछेंगे तुम क्या करें, तुम कहोगे सिंपल FA. तो खैर मैं भी आई वॉज यंग एंड आई वाज लाइक कि हाँ वैसे बात तो ठीक है, कब तक मैं अपने आपको मोटिवेटेड रखूँगी. तो खैर मैंने प्री इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया. प्री इंजीनियरिंग हुई, बीच में मुझे काफ़ी स्वेयर मेरा हेल्थ इशू स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ पढ़ रही थी ना. तो पढ़ना ही था, ठीक है, मैंने कहा पढ़ लेते हैं. और जिन दिनों ECAT की तैयारी के दिन आए तो आई गॉट वेरी स्वेयर हाइपोग्लाइसीमिया. उसमें ये होता है कि आपका शुगर लेवल ड्रॉप कर जाता है एकदम. तो माशाल्लाह सेहत मैंने वैसे ही वो उसी तरह ही रखी हुई थी, परेशानी पढ़ाई की लेके. तो खैर ये था, मेरा BP भी लो हो जाता था. वो 6 महीने इस तरह चलता रहा और मैं बार बार फेंट हो जाती थी. अच्छा, इस तमाम टाइम के अंदर आपको होता था यार काश मैं FA कर ली होती, FA की एडमिशन ले लिया होता था, या फिर बस आपने था कि बस अब इंजीनियरिंग कर ली, आगे जाके इंजीनियर बनना है? नहीं, FA वाला तो चैप्टर ख़त्म हो गया ना. अच्छा, मेरी अम्मा ना हमेशा एक बात कहती हैं, और वो मेरी तरबियत का ना बड़ा स्ट्रॉन्ग हिस्सा, वो कहती हैं जिस गली जाना नहीं उस गली तकना भी नहीं. ठीक है, तो जो स्टेप आपने ले लिया हुआ है अब पीछे नहीं मुड़ के देना. ठीक है, देयर आर नो इफ्स एंड बट्स. तो वो एक चीज़ सॉर्टेड थी. तो उसमें क्या हुआ, अब आगे जाके जब मेरे FSC में माशाल्लाह कोई बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए, और शुक्र है मैं निकल गई थी,
تو 840 مارکس تھے میرے. اور اس کے بعد جو ہے اب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا تھا, تو مجھے کیمسٹری کا شوق تھا. میں نے کہا میں کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں گئی تو میں نے میرٹ دیکھا, میں نے کہا یار جتنی چادر دیکھو اتنے پاؤ پھیلاؤ. اور یو ای ٹی کے ٹیسٹ چل رہے تھے, میں نے کہا یا اللہ ادھر تو نہ ہی ہونا پلیز, ٹھیک ہے مجھے نہیں انجینئر بننا. تو خیر وہاں سے نکلے. اچھا اب کیا تھا, ایڈمیشنس کلوز ہو رہے تھے, میں پنجاب یونیورسٹی میں تھی. مجھے ایک فرینڈ نے بتایا کہ یار IBIT دیکھو, اٹس اے ڈول ڈگری پروگرام, اٹس انسٹیٹیوٹ فار بزنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی. اب جب اس نے بتایا نا, میں بالکل اسی ڈپارٹمنٹ کے باہر سے گزر رہی تھی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, ادھر بھی کہتی ٹائم ختم ہونے والا ہے, 4 بجے ختم ہو جاتا تھا ٹائم آفس کا ان کا, تو بالکل 5 منٹ رہ گئے تھے. میں نے جا کے وہاں پہ بھی اپلائی کر دیا. اور ایک چیز میری سارٹیڈ تھی کہ یار کیمسٹری کے ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہوا یا PUCIT میں نہیں ہوا, میں نے ریپیٹ نہیں کرنا. آئی کی ناٹ ریپیٹ تھنگس ایٹ آل. وہ جو ہوتا ہے نا آپ FSC ریپیٹ کر لیں, بعد میں دوبارہ اچھے نمبر آ جائیں گے تو اپنی مرضی کی فیلڈ میں چلی جائیں. مطلب ہیڈس آف ٹو دوز جو کرتے ہیں, میرا وہ اسٹیمنا نہیں ہے. تو میں نے کہا جہاں پہ پہلے نام آ گیا نا میں نے چلے جانا ہے. تو اٹ جسٹ سو ہیپن کہ IBIT میں فرسٹ لسٹ جو تھی میرٹ کی اسی میں نام آ گیا. میں نے کہا بس اب جو ہے یہی ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے وہ میں نے خیر اسٹارٹ کیا. وہاں تک تو پیرنٹس نے ظاہر بات ہے کچھ نہیں کہا, لیکن جب ہماری اسپیشلائزیشن کی باری آئی تو وی ہیڈ 3 فیلڈس ٹو چوز فرام, جس میں ہمارے پاس فائنینس تھا, IT تھا اور مارکیٹنگ. اب مجھے پتہ چل گیا تھا کہ آئی ایم ناٹ اے نمبرس پرسن. فائنینس تو از اے کمپلیٹ نوٹ کو. اس کے بعد IT ہے, تو 2 سال جو میں نے پڑھا نا اس مجھے پتہ لگا کہ یار سافٹ ویئر یوز کرنا, سافٹ ویئر بنانا دونوں الگ چیزیں ہیں. تو مجھے سافٹ ویئر یوز کرنا پسند ہے, بنانا نہیں ہے پسند. تو مارکیٹنگ جو ہے نا, یہاں پہ مجھے وہ جو FA والی بات ہے نا کنیکٹ ہوتی ہوئی نظر آئی کہ یار اٹس اے مکس آف سائیکالوجی اینڈ لٹریچر اینڈ فلاسفی اینڈ ایوری تھنگ از دیئر. تو میں نے مارکیٹنگ جب چوز کرنے کا بتایا تو او ہو گھر والے, تم اب کیا لوگوں کے دروازوں پہ جا کے چیزیں بیچو گی. مطلب دیٹ از دا ہول اسکوپ آف مارکیٹنگ دیٹ وی ہیڈ, کہ جو مارکیٹنگ والے لوگ ہیں وہ یہ ہوتے ہیں. سو میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ یار نہیں, میں نے وہ جا کے نہیں کرنا, میں ڈگری کر رہی ہوں. تو خیر دیٹس ہاؤ آئی جسٹ ہیپن ان ٹو مارکیٹنگ, اینڈ دیٹ از ویئر آئی کیم ٹو نو کہ یار یہ بیسیکلی میری پرسنالٹی ایسی تھی کہ مجھے مارکیٹنگ میں ہی آنا چاہیے تھا. بٹ تھینکس ٹو مائی FSC والے ٹینیور کے سارے گائیڈرس کے, کسی نے بھی نہیں بتایا کہ یار بزنس بھی کوئی پڑھنے کی چیز ہوتی ہے. ایک چیز ہے نا بڑی کامن نظر آ رہی ہے, آپ کو شروع سے ڈبیٹ کا شوق تھا, بولنے کا شوق تھا, ٹھیک ہے, آپ کا پیشن نہیں تھا, لیکن آپ اماں ابا نے کہا یہ تم کرنا ہے اور تم کر سکتی ہو. عائشہ نے وہ کام کیا بھی, ٹھیک ہے. پھر مارکیٹنگ میں آپ آ گئی. مارکیٹنگ میں ساری کی ساری چیز ہوتی ہے کہ آپ نے چیزیں کنونس کرنا ہے, بیچنا تو کنونس کرنا ہے آپ نے, کیونکہ مارکیٹنگ وہ ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ اسٹریٹجی بنا رہا ہے, سیلز وہ بندہ ہے جو جا کے بیچ رہا ہے. تو مارکیٹنگ کرنے کے بعد مطلب آپ کو تھا کہ یار میں نے آگے جا کے ڈیجیٹل مارکیٹر بننا, کیونکہ اس ٹائم ڈیجیٹل کا کانسیپٹ نہیں ہوگا, یا پھر آپ نے کیا تھا آگے ایمبیشن کہ یار میں نے کسی FMCG میں جا کے میں یونیلیور نیسلے میں کام کرنا ہے, یا پھر ٹیلکو میں جا کے جائز کے اندر کام کرنا ہے. وہ کیا تھا تھاٹ پروسیس کہ مارکیٹنگ ڈگری کر لی ہے, یا اس کے بعد جا کے کہیں کمپنی میں سرو بھی کرنا ہے اپنے آپ کو, مطلب کیا کس طرح کی عائشہ تھی وہ؟ اچھا اب ایسے ہوا کہ میرا جب 4th سیمسٹر کمپلیٹ ہوا نا, اس کے بعد ہماری اسپیشلائزیشن اسٹارٹ ہوئی تھی. تو 4th سیمسٹر کے بعد بیچ میں ہمیں بریک ملا, اور مجھے اپنا کریئر اسٹارٹ کرنے کی بڑی جلدی تھی, کیونکہ تب تک میں بالکل ہی اپنا سارا کانفیڈنس لوز کر چکی ہوئی تھی. وہ جو پہلے ہائپوگلائسیمیا والا سارا معاملہ بنا, تو اب جو وہ پہلے ڈبیٹر عائشہ تھی نا, وہ کلاس میں بھی نہیں بات کرتی تھی, ٹھیک ہے. اور اپنے آپ تک رہ کے جو ہے نا اتنی زیادہ نیگیٹیوٹی کریٹ ہو گئی تھی کہ کوئی آپس میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوتا تھا, مجھے لگتا تھا مجھے دیکھ کے ہنس رہے ہیں. مطلب آئی ہیو بین تھرو دیٹ مائنڈ سیٹ, اور کچھ کیوں نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے. اب گھر والے کہہ رہے ہیں کہ یار تم نا گھر میں ٹیوشن پڑھا لو, تم نے بیزی ہونا نا. میں نے کہا نہیں, مجھے کچھ میننگ فل کرنا ہے. تو جی صحت تو سنبھالی نہیں جا رہی, تو کچھ میننگ فل کرنا ہے. تو میں نا اپنی اماں سے کہتی, اماں کبھی کبھی نا کھوٹے سکے چل جاتے ہوتے ہیں. تو میں آئی واز ریئلی ڈاؤن ٹو دا کھوٹا سکہ بائی دیٹ ٹائم. تو خیر میں نے کیا کیا, میں نے لٹرلی 100 جابس کے اوپر اپلائی کیا, اور ساری مارکیٹنگ کی تھی, بس جو نظر آ رہا تھا میں کر رہی تھی. کہیں پہ کیونکہ پتہ نہیں تھا نا, میں بھی تو وہی یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی, جسے کچھ نہیں پتہ ہوتا, بس یہ تھا کہ میں نے کچھ کرنا ہے. اچھا اب کیا ہوا کہ وہ 100 جابس ہیں نا, لٹرلی 100 جابس, ان میں سے 20 میں سے مجھے انٹرویو کا انویٹیشن آ گیا, جس میں سے کچھ اکیڈمیز بھی تھیں. کہیں پہ میں نے کہا چلو یار کچھ نہیں ملا تو کہیں اکیڈمی میں پڑھا لوں گی. کہیں پہ کسی میرا جو میجر گول تھا نا اس وقت تھا بولنا. اچھا, کہ میں نے دوبارہ بولنا شروع کرنا ہے, میں بالکل کانفیڈنس لوز کر چکی ہوئی ہوں. تو اس میں پھر یہ ہوا کہ میں انٹرویو دینے کے لیے جا رہی تھی, تو مجھے بڑا نا لائک آئی واز ویری کنفیوز. میں نے کہا چلو یار کوئی نہیں جاتے. تو اوپر سے اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ میں انٹرویو دینے گئی, اور مجھے فائنل ریمارکس یہ ملے کہ پہلے آپ بولنا سیکھ کے آئیں, پھر جاب پہ اپلائی کریں.
ٹھیک ہے. اچھا, دیٹ واز ویری ڈسہارٹنگ. اس کے بعد جب مجھے کال آئی نا تو میں نے اپنی سسٹر کو بولا کہ یار میرے ساتھ نا یہ ہو رہا ہے. کہتی کوئی نہیں, تم جاؤ ایٹ لیسٹ انٹرویو تو دو نا, زیادہ کیا ہوگا, نہیں ہوگا. میں نے کہا اچھا, نہ ہونا بھی آپشن ہوتی ہے کہ نہ ہوا تو بھی خیر ہے. تو خیر دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ. میں نے کہا ٹھیک ہے, اب بس یہ تھا کہ مجھے ذرا اپنے آپ کو مینٹلی اسٹرانگ رکھنا تھا کہ آگے سے آپ کو ایک امبیرسمنٹ مل رہی ہے, اتنا ایک انٹرویو کے لیے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. تو خیر کرتے کرتے میرا جو میجر گول تھا اس وقت یہ تھا کہ یار مجھے چلو کہیں نہ تو کال سینٹر میں جاب مل جائے جہاں پہ مجھے ایک اسکرپٹ مل جائے, میں اس کو دیکھ کے بس بولنا چاہتی ہوں دوبارہ. تو ایک جگہ پہ میں کال سینٹر میں نے اپلائی کیا تھا, اور میں وہاں پہ جب گئی میں نے وہاں پہ انٹرویو دیا تو سم ہاؤ میرا سیکنڈ انٹرویو ارینج ہوا. لیکن وہ ارینج ہو گیا, وہ کال سینٹر اور سافٹ ویئر ہاؤس نا ساتھ ساتھ میں تھے, دونوں آپس میں پارٹنرس تھے. تو وہ بندی نے میرے ساتھ بڑا بھلائی یہ کی جو کہ مجھے نہیں اس وقت پتا تھا. اس نے کہا کہ یار کال سینٹر نہیں, آپ نا یہ سافٹ ویئر ہاؤس اس طرف جائیں. اس نے میرے سے اسٹڈی کا بیک گراؤنڈ وغیرہ پوچھا. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب ان کے سی ای او نے میرے سے انٹرویو کیا تقریباً 1 گھنٹہ. اچھا 20 انٹرویو کے بعد نا مجھے بات کرنی آ گئی تھی. اچھا ٹھیک ہے. تو دے ہائرڈ می ایز بزنس ڈیولپمنٹ ایگزیکٹو. اور میرے لیے وہ اتنی بڑی بات تھی, بہت بڑی بات تھی کہ یار بزنس ڈیولپمنٹ ایگزیکٹو. تو خیر میں گھر آئی. اچھا میرا اسٹائپنڈ لگا تھا 5000. اور میری کون سا تھا, بیک ان 2013. اچھا 1 جولائی کو میری جاب اسٹارٹ ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور میرا اسٹائپنڈ تھا 5000, اور میری جو جاب کا ٹائم تھا وہ صبح 9 بجے سے شام 7 بجے تک تھا. 8-9 بھی بج جاتے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. مجھے تو بس ایک جگہ چاہیے تھی کہ مجھے چانس ملے, میں جاؤں, میں لرننگ کروں. تو میں کیا تھی, میں سارا دن بیٹھ کے نکال کے چیزیں پڑھی تھی کیونکہ سافٹ ویئر کا مجھے نہیں تھا آئیڈیا. تو میں نے لینگویجز دیکھی, ان کا موبائل ایپس کا کام تھا. تو تب ونڈوز, بلیک بیری, اینڈرائڈ اور آئی او ایس سارا کچھ چل رہا ہوتا تھا. تو ہم زیادہ بلیک بیری اور ونڈوز کے زیادہ پروجیکٹس آتے تھے. تو میں نے پہلے وہ ساری چیزیں سیکھیں. ہر وقت میں بیٹھ کے پڑھتی رہتی تھی اور سب سے پوچھ رہتی تھی اچھا آپ اس ٹیکنالوجی پہ کام کریں, اس میں کیا, اس میں کیا. تو وہاں پہ لگتا تھا سب کو کہ میں پتہ نہیں سب سے عمر میں بڑی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں. ٹھیک ہے. بیکاز میں کہتے تھے آپ کسی سے بات نہیں کرتی. وہ ویسے بھی میرے سے بات کرنے سے گھبراتے تھے کیونکہ میں بس اپنا کام کرنے لگی رہتی تھی. تو خیر دیٹ واز دی اسٹارٹ آف مائی کریئر. اور تب مجھے پتا چلا کہ یار یہ تو سافٹ ویئر کی ڈومین بڑی مزے کی ہے. لیکن جسٹ سو ہیپن کہ 3 مہینے کے بعد نا سی او صاحب کو پتہ نہیں کیا ہوا, کمپنی ان کی ڈوبنے والی تھی جب میں گئی تھی. وہ ایکسپیریمنٹ کرتے کہ چلو یار 1-2 انٹرن رکھتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے نا بزنس ڈیولپمنٹ میں. تو کمپنی ان کی بہتر چلنا شروع ہو گئی. ایک دن مجھے بلا کے کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا آپ نا اپنی مرضی کرتی ہیں, آپ میری بات نہیں مانتی. میں نے کہا سر مجھے بتائیں اپنی مرضی کرنے سے آپ کو کوئی نقصان تو نہیں ہوا, فائدہ ہی ہوا, وی ہیو گڈ پروجیکٹس اینڈ آل. تو کہتے وہ تو ٹھیک ہے لیکن کبھی بھی میرے آفس میں جو میں نے کسی کو کچھ کہا ہے تو اس نے پلٹ کے جو ہے نا مجھے یہ نہیں کہا کہ سر یہ نہیں یہ کر لیتے. میں نے کہا آپ دیکھ لیں کیا کرنا ہے. تو کہتے کہ یا تو آپ کو میری بات مان کے چلنا پڑے گا. پتہ نہیں ہی واز انسیکیور کہ نا میرے امپلائیز ہم زیادہ کانفیڈنٹ نہ ہو جائیں, ادروائز جو ہے نا وہ آپ کے لیے دروازے. میں نے کہا تھینک یو سو مچ سر دروازہ دکھانے کے لیے. تو پتہ نہیں کیا اس وقت مجھے فلمی سین شو کی چڑھی ہوئی تھی مجھے. میں نے کہا کہ میں 2 سال بعد آؤں گی اور جتنے کا میں نے آپ کو لاسٹ پروجیکٹ لے کے دیا ہے نا اتنی میری سیلری ہوگی. آپ یہ بول دیا اس ٹائم؟ میں بول دیا. میں نے کہا آپ کا بہت شکریہ. اس سے پہلے ویسے میں 3 بار ریزائن کے لیے اپلائی کر چکی ہوئی تھی کیونکہ ماحول بڑا ٹاکسک ہونے لگ گیا تھا. تو خیر میں نے چھوڑ دیا اور 1000 روپیہ تھے میرے پاس. میں نے UBL میں اکاؤنٹ اوپن کرا لیا. میں نے خود سے فری لانسنگ تو پروجیکٹس تو مجھے لینے آ گئے تھے. میں نے اپنی ٹیم بنائی اور ایک سافٹ ویئر ہاؤس بنا لیا. اچھا عائشہ مجھے آپ بتائیں جس طرح سے آپ نے ریزائن کی طرف موو کر گئیں, ٹھیک ہے, اب آپ کو یہ تھا کہ یار میں نے اپنا سافٹ ویئر ہاؤس بنانا ہے, یا آپ نے اس ٹائم پہ CEO کو آپ نے کہہ دیا کہ یار 2 سال کے بعد جتنا آپ ارن کرتے ہو میں اتنی کی جاب کر رہی ہوں, یا پھر میری بھی اتنے فائنینشیل آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے. تو سارٹ آف وہ جو چیز آتی ہے ایک فلیئر یا پھر ایک آپ کہہ لو ریسینٹمنٹ کہ میں نے یار ایک ہوتا ہے نا کہ میں نے یار بدلہ ہی لینا ہے سارٹ آف, یا میں نے خود کو پروف کرنا ہے. تو وہ چیز ایموشنل زیادہ لگ رہی ہوتی ہے کبھی کبھار, اور دوسرا ریئلٹی بڑی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. تو اس فریم آف مائنڈ سے جب آپ نے کہا میں کر لوں گی, آپ نے جا کے ریزائن کے بعد اگلا منڈے آیا, آپ نے اسٹارٹ کیا کام وغیرہ ڈھونڈنا, تو وہ چیزیں ڈیفیکلٹ تھی, ڈفرینٹ ہوں گی. تو وہ کیسا پروسیس ہے, کیسی جرنی تھی وہ؟ اچھا ایک ہوتا ہے کہ آپ بالکل یو آر شوٹنگ ان دا ڈارک, آپ کو کچھ نہیں پتا کہ آپ نے کیا کرنا ہے نا آگے. اب مجھے پتہ ہے کہ جس وجہ سے وہ مجھے نکال رہے ہیں اسی وجہ سے تو بزنس چلتا ہے, بزنس ڈیولپمنٹ, ٹھیک ہے, اور ٹیم مینیج کرنا اور وہ ساری چیزیں.
تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ مجھے لرننگ کا نا ہمیشہ سے بڑا شوق رہا ہے. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ سی جو بھی کام کرے نا وہ میں کر لوں. اور حالانکہ گھر میں مجھے سارے کہتے تو تم انتہائی بیوقوف ہو, 5,000 تمہاری سیلری ہے, تم اتنا ٹائم لگاتی ہو آفس میں بھی, گھر آ کے بھی کام کرتی رہتی ہو. تو بزنس ڈیولپ تو میں کر رہی تھی, لیکن مجھے کافی میرا ٹائم بچ جاتا تھا. پھر تو میں نے ایک دن سی او کو دیکھا, وہ نا ان کی اسکرین پہ نا کچھ وہ موک اپس ٹائپ بنا تھے. مجھے موک اپ کا تب ورڈ بھی نہیں پتا تھا نا کہ یہ بھی کچھ ہوتا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کریں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ ڈاکیومنٹیشن کرنی ہوتی ہے نا پروجیکٹ سے پہلے. پروجیکٹ اپروو ہونے کے بعد ہم اس کے یوزر اسٹوریز, تب یوزر اسٹوریز چلتی ہوتی تھیں, تو ہم یوزر اسٹوریز بناتے ہیں ساری اور موکس بناتے ہیں. تو میں نے کہا کہ میں سیکھ سکتی ہوں یہ. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. انہوں نے جب تک کنڈل پکڑایا, اس میں وہ ایجائل کے اوپر بک پڑی ہوئی تھی, مجھے پکڑا دی اور میں نے وہاں سے لرننگ اسٹارٹ کر دی. میں نے ان کے پرانے ڈاکیومنٹس نکال کے دیکھے وہ کس طرح بناتے ہیں. تو میرے خیال ہے چوتھے دن میں نے کہا کہ آئندہ آپ نے نہیں ڈاکیومنٹس بنانے نا, میں خود بناؤں گی. میرے اندر لرننگ کا ہنگر ہی اتنا زیادہ تھا, مجھے فائنلی کسی نے چانس دے دیا تھا کام کرنے کا. تو پھر جی فاسٹ فارورڈ 1 مہینے بعد میں پروجیکٹ مینجمنٹ بھی کر رہی تھی, پروڈکٹ مینجمنٹ بھی کر رہی تھی, ساری ڈاکیومنٹیشن بھی کر رہی تھی, سب کچھ کر رہی تھی. تو جب میں نے ریزائن دیا تھا نا, تو مجھے پتا تھا کہ یار میرے پاس یہ ساری اسکلز ہیں, ٹھیک ہے, اور میں بڑی اچھی بزنس ڈیولپمنٹ کر لیتی ہوں. اور اس ٹائم پہ ڈاکیومنٹیشن کا اتنا زیادہ کوئی خیال رکھا نہیں جاتا تھا, کوئی بھی اتنا فائن کام نہیں کر رہا ہوتا تھا. زیادہ سے زیادہ SLAs بنا کے دیتے تھے, وہ 1-2 پیجز کے, جس میں آپ ایسٹیمیشنس بنا کے دے دیتے ہیں. تو وہ چیزیں بھی میرے ساتھ تھیں. اور دوسرا مجھے یہ تھا کہ یار میں اتنی محنت کر کے ایک مائنڈ سیٹ کو پیچھے چھوڑ کے آنا چاہ رہی ہوں. میرے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ اگر میرے سامنے ایک بندہ دوبارہ وہی سیناریو کریٹ کرے کہ میں نے دوبارہ اسی مائنڈ سیٹ میں جانا ہے, کیونکہ میں اس میں ایک ہوتا ہے آپ گرو نہیں کر سکتے, میں زندہ نہیں رہ سکتی, ٹھیک ہے. مجھے اپنی آکسیجن ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی, تو میرے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں تھی. تو میں نے وہاں سے چھوڑا. لاسٹ میں انہوں نے پتہ نہیں کچھ میرا کمیشن وغیرہ بھی ایڈ کیا تھا, تو کوئی 8,000 بنتا تھا, مجھے 5,000 دے کے. میں نے کہا ٹھیک ہے 3,000 سے جو آپ کا بنتا ہے نا وہ آپ بنا لیں, صحیح ہے. اتنا تو بنتا تھا نا, آئی واز اسٹل اے ینگ اسٹوڈنٹ. اور دوسرا یہ کہ میں پروو نہیں کرنا چاہتی تھی, مجھے پتہ تھا کہ میں کر لوں گی. تو میں نے ان کو بتایا تھا, انفارم کیا تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے پتہ ہے آگے میں نے ان سے کبھی ملنا بھی نہیں ہے, لیکن مجھے اپنا پوٹینشیل نظر آ رہا تھا کہ یار بس اب یہاں سے اسٹیپ بیک نہیں کرنا, کیونکہ جتنی چیزوں وہ جیسے آپ کیٹرپلٹ ہوتی ہے نا, آپ اس کو کھینچتے ہیں تو آپ کو چھوڑتے ہیں نا, وہ اپنی جگہ سے بھی آگے نکلتی ہے پھر, ٹھیک ہے. تو مجھے پتا تھا میں جس مائنڈ سیٹ کو اپنے آپ کو نا اسی طرح کیٹرپلٹ کی طرح لے کے آ رہی ہوں نا آگے, اگر میں نے یہاں پہ اپنی وہ اسٹرگل کو یا اسٹرینتھ کو چھوڑا تو میں بہت پیچھے جا کے گروں گی. تو میرے لیے بڑی سیدھی تو آج وہ صاحب ملتی ہیں دوبارہ, مطلب جس سافٹ ویئر ہاؤس میں آپ کام کرتی تھے, کہ عائشہ آج یہاں سے یہاں تک پہنچ گئی ہے, یا پھر کبھی کسی کانفرنس کے اندر ملاقات ہوئی ہو, یا پھر کسی سوشل گیدرنگ کے اوپر؟ ان کا 9 مہینے بعد سافٹ ویئر ہاؤس بند ہو گیا تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کے پروجیکٹس ہی نہیں مل سکے نا, تو وہ جو میرے وہاں پہ ایکس کولیگس تھے انہوں نے بتایا وغیرہ, تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, ان کا رزق اللہ تعالیٰ نے, مطلب میں کوئی ان کو میرے دل میں کوئی بدعا نہیں, میں نے ان کے پاس رہ کے سیکھا. اور میں نے سب سے زیادہ اپنے انٹائر کریئر میں اس انٹرنشپ پہ سیکھا تھا, کیونکہ پہلی آپ کی انٹرنشپ تھی, کیونکہ آپ کا ایک تھا کہ بندہ جب آتا ہے کارپوریٹ کے اندر ایکسپیرینس بھی نہیں ہوتا کیسے آپ نے لوگوں سے بات کرنی ہے, ڈیل کرنا ہے, کیونکہ جتنا آپ اچھا بول لیتے ہو یونیورسٹی لائف میں وہ ڈفرینٹ ہے, کارپوریٹ کی سیٹنگ ڈفرینٹ آپ کی ہوتی ہے وہاں پہ, کیونکہ تھوڑا سا بھی آپ کا نا کیا کہتے ہیں سلپ آف ٹنگ ہو گیا نا, وہ جا کے آپ کی پورے امیج کو ہی بس ختم کر دیتا ہوتا ہے. تو وہ چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اب آپ نے 3 مہینے میں اپنے IT بھی سیکھی اور پروجیکٹ مینجمنٹ, وہ چیزیں کر آ کے اپنا اچھا بزنس میں ہم آتے ہیں, موو کرتے ہیں. تو بزنس جب کس طرح سے وہ گرو کیا, یا پھر جب پہلا کلائنٹ آپ کو ملا تو کیا فیلنگ تھی آپ کی, کیا واقعی میں, کیونکہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ یار عائشہ تھی ایمبیشیس تھی, وہ کر سکتی ہے, اس نے کرنا بھی ہے. اب جو پہلا کلائنٹ مل گیا نا یار, واقعی نا ایک چیک لسٹ پہ ٹک ہو گیا عائشہ کر سکو, کیسی فیلنگ تھی اس ٹائم کے اوپر؟ ہاں یہ بڑے مزے کی تھی, مجھے بڑا ہی انکنونشنل طریقے سے کلائنٹ ملے. اس ٹائم پہ گوگل پلس ہوتا تھا, اور میں گوگل پلس پہ میں نے کافی ساری کمیونٹیز جوائن کی ہوئی تھیں, کیونکہ اپنے پچھلے سافٹ ویئر ہاؤس کا بھی ہم کوئی پروجیکٹ کر رہے ہوتے تو میں وہاں پہ شیئر کرتی تھی. تو اسی طرح سے جب میں نے اپنا ورچوئل سافٹ ویئر ہاؤس تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے خود آگے میری اسٹڈی اسٹارٹ ہو رہی تھی, تو ورچولی ہم سارے اسکائپ پہ کنیکٹیڈ ہوتے تھے شام 8 بجے سے لے کے صبح 3 بجے تک, ٹھیک ہے. تو میں نے ڈیولپرز ہائر کیے ہوئے تھے جو کہ ورچولی کنیکٹیڈ ہوتے تھے. تو گوگل پلس پہ میں نے اسی طرح سے اپنی روٹین میں پوسٹ کیا, تو مجھے میرے کلائنٹ ملے ٹم گورل, ہی از اسٹل اے ویری گڈ کانٹیکٹ,
اور میں نے جو ایک 2014 میں میں نے ایک فکشن ناول لکھا تھا اس میں بھی میں نے ان کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے بیکاز ہی ہیلپ می ویلیڈیٹ دی آئیڈیا کہ اچھا اس کو پبلش کرو. تو خیر ان سے ہم ایپ کا نام تھا 5 لائنس. بڑا مزے کا کریٹیو ان کا آئیڈیا تھا کہ آپ نے 5 لائنس ڈرا کرنی ہے تو آپ نے اپنے کسی فرینڈ کو شیئر کرنی ہے جو اس کو کمپلیٹ کرے کہ آپ کیا بنا رہے تھے. مجھے بہت اچھا لگا, بڑا ہی ہارملیس سا آئیڈیا تھا. تو اس کا پھر ہم نے ڈیسائڈ کیا $750, اور یہ تب کی بات ہے جب ڈالر تھا 95 روپے کا, 95 روپیز کا. اور پھر اس کے اب iOS بنانا تھا ہم نے اور اینڈرائڈ کے لیے بنانی تھی. تو ٹوٹل ملا کے وہ 1400 کا ملا. میرا پہلا پروجیکٹ تھا. تو آئی واز فائن, آئی واز پریٹی اوکے. اور میری اماں اور گھر والوں کو خیر مسئلہ تھا کہ ہر وقت لیپ ٹاپ پہ بیٹھی رہتی ہے, کیا کرتی رہتی ہے. میں اسٹوڈنٹ تھی اور میں ہارڈلی 2 سے 3 گھنٹے سو پاتی تھی, ٹھیک ہے, کیونکہ ساری رات بیٹھ کے میں نے کام کرنا ہوتا تھا. اور صبح فجر کے بعد بعض اوقات 7 بجے تک میں کام کر رہی ہوں, اور پھر اس کے بعد میں نے جانا تھا یونیورسٹی. تو خیر ایک دن میں نے اپنی اماں کو بولا, چوتھے سیمسٹر کے بعد جو بریک ہے سمر میں سارا کچھ اس پہ ہوا. سمر میں آپ نے وہ میرا 5th سیمسٹر چل رہا ہے, اب ہم 5th سیمسٹر میں آ گئے, ٹھیک ہے. اور 5th کے اینڈ پہ ایون میں اپنا اسٹڈی وہیں پہ میں ڈراپ کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ آئی واز ارننگ ویل اینڈ آل. تو بیچ میں آتے ہیں کہ میری ٹرانزیکشن ہے, میں نے اپنی اماں سے بولا کہ پیسے لینے جانے, تب ویسٹرن یونین تھا. تو میری اماں کہتی کہاں سے آئیں پیسے؟ میں نے کہا وہی جو کام کرتی رہتی ہوں بیٹھ کے. تو اب اس ٹائم پہ بڑا ایلین کانسیپٹ تھا کہ آپ لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے کیا مطلب. پھر کٹنگ دا لانگ اسٹوری شارٹ, رشتہ داروں نے آنا, کسی نے آنا, رات کو کوئی پانی پینے کے لیے نیچے آ رہا ہے تو بس انہوں نے دیکھ لیا جی لیپ ٹاپ پہ لگی ہوئی ہے, بچی کا کیا کام ہے اینڈ اسٹف. وہ ساری چیزیں میں نے بیئر کی ہیں. تو میں گئی تو جی ٹرانزیکشن ہوئی جی 1.5 لاکھ کی. تو میری اماں تو بس پتہ نہیں کیا کر رہی ہے یہ. اینڈ آئی ایم اسٹل اے اسٹوڈنٹ, اٹ از بیک ان 2013. تو جی کہتی یہ پیسے کہاں سے آئیں؟ میں نے کہا کام کر کے کمائے ہیں. اس کے بعد سے میں نے یہ کہ میں نے ان کو نا ساتھ ساتھ سمجھانا شروع کیا کہ اس طرح سے موبائل ایپس بنتی ہیں وہ ساری چیزیں. تو ان کی فارمل ایجوکیشن ہے نہیں, تو لیکن یہ ہے کہ پھر ایسا وہ میرے ساتھ زیادہ انگیج ہونا شروع ہو گئی. تو تھوڑے عرصے تک ایک دن جو میری جس کو میں کہتی ہوں نا میری چھوٹی سی اچیومنٹ ان دنوں کی یہ تھی کہ میری نا ایک منہ بولی خالہ ہیں, تو ان کا فون آیا میری اماں کو کہ نا میرا نا لیپ ٹاپ نہیں چل رہا. تو کہتی آپی جی وہ نا تسی ونڈوز 7 کر لو, وہ زیادہ صحیح ہے کہ میں ونڈوز 7 کر لو. میری امی بتا رہی ہیں واہ یار گڈ. تو یہ ہے جو میں اپنے اس ٹائم پہ بھی میں اسٹوڈنٹس کو بھی کہتی تھی کیونکہ میں بہت جلدی ایز اے یوتھ آئیکن اور وہ سارا بلانا لوگوں نے شروع کر دیا کہ یار اپنے پیرنٹس کو جو ہے نا آپ جو کچھ ہے نا اپنے پیرنٹس کی وجہ سے ہیں, ٹھیک ہے. میں تو یہ کہتی ہوں کہ مجھے زندہ میری امی نے رکھا ہوا تھا کیونکہ کھانے پینے کی میری کوئی روٹین نہیں تھی. میں لیپ ٹاپ پہ کام کرتی تھی, میرے منہ میں نوالے ڈال رہی ہوتی تھی, ٹھیک ہے. اس طرح سے انہوں نے مجھے فزیکلی زندہ رکھا ہے انہوں نے, ٹھیک ہے. تو کبھی بھی مطلب شرم آنی چاہیے اس انسان کو جس کو یہ ہو کہ یار میرے پیرنٹس پڑھے لکھے نہیں ہیں تو وہ اپنے فرینڈس میں انٹروڈیوس کراتے ہوئے ڈرے یا کچھ اس طرح. اس کو انتہائی شرم کا مقام ہے اس کے لیے. میں اپنی والدہ کو جتنی بھی میری اسپیکنگ انگیجمنٹس ہوتی تھی نا یونیورسٹیز میں, کوئی بڑے بڑے ہالز ہیں کوئی ہر جگہ, میں ہر جگہ ان کو ساتھ لے کے جاتی تھی. تو میں نے دیکھا کہ وہ کچھ دنوں میں ان کی صحت اور سب چیزیں کتنی اچھی ہو گئیں, جتنا ان کو پراؤڈ فیل ہوا کہ میری بیٹی کو سارے اس طرح. اب ایون فیس بک کا ڈیلیگیشن ہے نا, جب میں فیس بک کے ساتھ کام کر رہی تھی تو میری اماں کیونکہ انگلش نہیں جانتی, اب وہ انگلش میں بات کریں ان سے تو میں ٹرانسلیٹ کر کے ان کو بتا رہی تھی اور اماں کی بات ٹرانسلیٹ کر کے ان کو بتا رہی تھی. تو ان کو آپس میں اتنی اچھی باتیں لگیں تو انہوں نے حق کیا, اماں نے ان کو پیار کیا, انہوں نے اماں کو پیار کیا. وہ پکچر ابھی بھی پڑی ہوئی ہے. تو میں کہتی ہوں اماں دیکھ لیں, مطلب وہ اے پیک کی ہیڈ تھی فیس بک کی اور دیکھیں آپ کی تصویریں. تو یہ چیز میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یار انتہائی بد نصیبی کی بات ہے کہ کسی دن آپ اپنے آپ کو اپنے ماں باپ سے بڑا سمجھیں, کیونکہ پیرنٹس تو آپ کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں نا. ان کا ہوتا ہے کیا لائف میں اپنے لیے زندگی جیتے نہیں ہے. میرے بچوں کو میکسیمم آسائشیں میکسیمم چیزیں ملیں نا, اس کے بعد بھی اگر انسان قدر نہیں کرتا نا تو میرے خیال سے وہ خود کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتا. اس کو چاہیے پہلے خود کو ایکسیپٹ کرے پھر جا کے وہ پیرنٹس کی طرف. اس سے بڑا بد نصیب نہیں ہے کوئی. ایگزیکٹلی. اچھا, اور ایک چیز میں یہاں پہ ایک اور بھی یہ کہوں گی کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ مجھے گھر سے بہت زیادہ سپورٹ تھی تو اس لیے مجھے میری امی بڑی پیاری تھی یا گھر والوں کی بہت قدر تھی. تقریباً 2 سال میں یونیورسٹیز میں بھی جا رہی ہوں, شیلڈز لے کے آ رہی ہوں, سارا کچھ سب زبردست چل رہا ہے. تو گھر آ کے مجھے ہوتا تھا تم اتنی دیر سے واپس آئی ہو, تم چھوڑ دو سب کچھ, یہ ہے وہ ہے. 2 سال تک یہ کنڈیشن تھی کہ جب میں بہت زیادہ اسٹریسڈ آؤٹ ہو جاتی تھی نا تو میں واش روم میں جا کے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھے کہ نہیں یار ون ڈے دے ول انڈرسٹینڈ, خود ہی آئی ول گیو مائی سیلف اے پیٹ آن دی بیک. اور ایک چیز جو میرے ہر انٹرویو میں
موجود ہے. لیکن میں یہاں پہ دوبارہ بتاؤں گی کہ آپ اپنے پیرنٹس کو سمجھانے کی نیت سے نا, پیار سے, کوئی ایک بار آپ 25 بار بتائیں نا, 25 بار یہ ایوریج ہے, ان کو بات سمجھ آ جاتی ہے. بدتمیزی نہ کریں, ان سے لڑیں نہیں. تو میں نے ہمیشہ یعنی کہ مرضی اپنی کی ہے لیکن سب کو راضی کر کے. آئی اسٹل ریممبر جب میں نے ٹوسٹ ماسٹر کلب جوائن کیا نا پبلک اسپیکنگ پروو کرنے کے لیے. میری امی بھی نا ان کی فارمل ایجوکیشن نہیں ہے. اب میں کہتا تھا امی میں وہاں پہ جا رہا ہوں پلیٹ فارم ہے, وہاں پہ نا اب تقریریں سکھاتے ہیں کرنا اور تھوڑا سا انگریزی میں نا. اب امی کو سمجھ آیا کہ یہ جاتا ہے انگریزی امپروو کرنے کے لیے جاتا ہوتا ہے نا, تو مجھ سے پوچھتی ہیں صہیب آج جاؤ گے انگریزی امپروو کرنے کے لیے. اکثر محرم میں یا وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے روڈس وغیرہ بند ہوتی ہیں, تو پوچھتی ہیں آج جانا کہ نہیں جانا. تو مجھے لیکن یہ ہے کہ جب وہ پوچھتی ہیں اتنے پیار سے تو وہ پراؤڈ فیل کرتی ہیں. اور جب میں شیلڈ لے کے آتا ہوں نا کوئی کمپٹیشن ہوتے یا پھر ہوسٹنگ کر لی, اماں کہتی ہیں یار یہ صہیب کے لیے, تو مطلب صہیب کی ہے. تو اماں جو اس دن فیل کرتی ہیں نا, تو میری زندگی کی آدھی اچیومنٹ وہیں پہ ہو چکی ہے کہ اماں راضی ہیں ایٹ لیسٹ مجھ سے نا کر کے. مطلب ایک ہوتا ہے مشکل کر کے سمجھاتا نہیں, وہاں پہ اتنے ماڈیول ہوتے ہیں, ہم یہ کام کرتے ہیں اس طرح کی نہیں. میں نے کہا سمپل تقریر جا کے سکھاتے ہیں. میرے خیال سے آپ کو نا اپنے پیرنٹس کو جو آپ کے کلوز ون ہوتے ہیں ان کو آپ کو انفارم رکھنا چاہیے. ایک ہوتا ہے کلوز ون آپ کا سرکل ہوتا ہے, اس میں آپ کے پیرنٹس 2 سے 3 دوست, وہی آپ کی سپورٹ سسٹم ہوتے ہیں جو کہ چینج نہیں ہوتا, آپ کے 20-30 سال تک سیم چل رہے ہوتے ہیں. بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا عائشہ مجھے ایک چیز بتائیں, جتنے بھی بڑے لوگ ہیں, اسٹیو جابس دیکھ لیں, بل گیٹس دیکھ لیں, سارے ڈراپ آؤٹ ہے. تو مطلب آپ بھی اتنا اچھا چل رہی ہیں وہاں پہ, آپ مارکیٹنگ آپ کو پسند تھی, آپ نے مارکیٹنگ میں ایڈمیشن لے لیا جو کہ پیچھے بڑی اسٹوری تھی, آپ نے اچھا بزنس بھی سیٹ اپ کرنا شروع کر دیا, ٹھیک ہے. تو ایجوکیشن سے ڈراپ آؤٹ وہ کیا پیچھے اسٹوری ہوئی وہاں پہ؟ اچھا وہاں پہ بھی یہ کہ میں پڑھنے سے نہیں بھاگی تھی. مطلب میرا ساری نیگلیجنس کے باوجود بھی میرا CGPA 3 تھا, اور اس میں ابھی ایک سبجیکٹ فیل ہوا ہے, اور وہ بھی میرے پروفیسر بھی دیکھ رہے ہوں گے تو ان کو پتہ ہے, اور پورے ڈپارٹمنٹ کو پتہ ہے میں جان بوجھ کے فیل کیا تھا سافٹ ویئر انجینئرنگ کے میرے. اچھا میں اپنا سافٹ ویئر ہاؤس رن کر رہی ہوں اور میں سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ہی فیل تھی, ٹھیک ہے. اور اٹس اے ویری اوپن اسٹوری, انہوں نے خود بھی اس بات کو ایڈمٹ بھی کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنی پرائرٹی سمجھ آئیں کہ آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں اور ابھی اسٹڈی آپ کی پرائرٹی ہونی چاہیے. تو تقریباً 4 مہینے بعد جب میں نے فکشن ناول بھی ایک بس لکھا تھا, ایک غم سے گزرنے کے لیے, وہ میرا ایک اسٹارٹ اپ تھا, اس سے مجھے کسی نے نکال دیا تھا اینڈ اسٹاف, وہ بھی ایک پوری اسٹوری ہے. تو وہ جب مجھے نیکسٹ اچیومنٹ چاہیے تھی اچھا فیل کرنے کے لیے, تو میں نے ان کو وہ اپنا ناول گفٹ کیا نا, تو میں نے اس کے پیچھے ان کو تھینکس بولا تھا کہ اگر آپ مجھے فیل نہ کرتے نا تو مجھے واقعی اپنی پرائرٹی سمجھ نہ آتی. مجھے اپنی پرائرٹی میں سمجھ آیا کہ ڈگری کمپلیٹ کرنا میری پرائرٹی نہیں ہے, کیونکہ میرے لیے سب سے بڑی پرائرٹی ہے یہ اسٹرانگ مائنڈ سیٹ جو میں نے بہت مشکلوں سے اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعد میں نے یہ گین کیا ہے. اور اس کے بعد بھی میں اپنی فیملی کے ساتھ ابھی ان چیزوں کو میں صحیح طرح سے ایکسپلین نہیں کر پا رہی. میں پہلے بڑی جنگیں لڑ رہی ہوں کیریئر کے حوالے سے بھی اور ہر جگہ سے. تو اگر یونیورسٹی میری زندگی میں یہ رول پلے کرے گی کہ وہ میرا کانفیڈنس شیٹر کرنا چاہ رہی ہے, تو میرے لیے میرا کانفیڈینس اور میرا مائنڈ سیٹ سب کچھ ہے. لیکن یہیں پہ میں اپنے 2 پروفیسرس کو لازمی مینشن کروں گی. سر منصور محمود عاشق جو ہمیں مارکیٹنگ پڑھاتے ہوتے تھے, مجھے بہت خوشی تھی جب میں نے اسکلز گالا میں ان کو انوائٹ کیا تھا اور وہ آئے تھے, تو اسٹیج پہ میں نے سب کے سامنے وہ اسٹوری بتائی کہ ہی از دا پرسن جنہوں نے میرے اندر پروفیشنل کانفیڈنس پیدا کیا تھا. وہ پریزنٹیشنز وغیرہ کافی لیتے تھے اور میں آئی واز سم ہاؤ اسٹل گڈ ایٹ اسپیکنگ, لیکن مجھے یقین نہیں تھا کہ اب مجھے کچھ ہے جو میں نے آپ کو ساری اسٹوری بتائی. تو وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ آئی سی اے لیڈر ان یو. میں کہتی تھی یار پتہ نہیں, مجھے تو یہ نہیں لگتا میں کوئی جاب بھی لے سکتی ہوں, ان کو لیڈر نظر آ رہا ہے. بٹ ہی واز دیٹ ون پرسن کہ آپ جس سے واقعی مجھے استاد کی اہمیت کا پتہ چلا اور لائف میں میں نے اپنے اس کا امپیکٹ دیکھا. دوسرے سر فہد علی کاظمی. سر فہد علی کاظمی نے اقبال اور رومی کا پیار ڈالا, ٹھیک ہے. وہ اپنی کلاس کے اینڈ پہ 10 منٹ کے لیے اقبال اور رومی میں سناتے تھے. تو ہمیں سمجھ آنا شروع ہے کہ یار یہ اتنے بھی مشکل نہیں ہے. ہمارے بڑے جو ہیں نا وہ ہم پہ گیو اپ کر چکے ہیں, اور جب ہم بھی اس اسٹیج میں آتے ہیں نا ہم اپنے چھوٹوں پہ گیو اپ کر چکے ہیں, تو شرارتی ہیں, ان کو تو کچھ نہیں پتہ. بٹ ہی واز دا پرسن جنہوں نے ہم پہ احسان کیا کہ وہ آتے تھے اور سناتے تھے اور سارے سنتے تھے 10 منٹ کے لیے نا. تو اس کے بعد میں نے اقبال کو بھی کافی پڑھنا شروع کیا, میں نے رومی کو بھی کافی پڑھا, جس سے میری سمجھ لیں کہ ایک اسپریچول اڑان جو ہے وہ شروع ہوئی. تو میں یہ کہوں گی کہ میں اسٹڈی سے نہیں بھاگی تھی. اسٹڈی سے بھاگی ہوتی تو میں بالکل بھی آگے کچھ نہیں کر سکتی تھی, کیونکہ ڈراپ آؤٹ ہو کے کریئر بنانا از اے ویری لونلی جرنی, آپ کو محنت زیادہ چاہیے ہوتی ہے. تو
اور اصل میں نے صحیح معنوں میں محنت سے چیزیں سیکھنی تبھی شروع کی تھیں کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ناؤ آئی ایم آن مائی اون، اور اب جو میں نے کرنا ہے نا وہ خود کرنا ہے. تو میں نے یہ سیکھا کہ آپ کو ڈگری سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے جب آپ ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی یہ بتائیں کہ اگر کسی نے اپنا بزنس اسٹیبلش کرنا ہے، انٹرپرینیور بننا ہے، اس نے سافٹ ویئر ہاؤس، آئی ٹی ہاؤس اس نے کھولنا ہے یا پھر ای کامرس میں جانا ہے، تو وٹ وڈ یو سجیسٹ کہ اس کی ڈگری کمپلیٹ ہونا لازمی ہے یا پھر وہ بغیر ڈگری کے بھی کر سکتا ہے؟ اچھا، اس میں ڈگری ہونا یا ڈگری کمپلیٹ کرنے سے بھی زیادہ میں اس چیز پہ فوکس کروں گی کہ اگر ان کی ارریلیونٹ ڈگری بھی ہے نا، تو میں نے اگر یہ گلاس بنانا ہے نا تو اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ میرے مارکیٹنگ میں کتنے اچھے مارکس تھے. میں نے گلاس بنانا نہیں سیکھا، مجھے نہیں آئے گا بنانا، تو مجھے گلاس بنانا اسکریچ سے ہی سیکھنا پڑے گا. تو اسی طرح سے آپ نے جس بھی فیلڈ میں جانا ہے بس اس کے بارے میں آپ اسکلس لرن کریں اور کرتے ہی جائیں. کبھی یہ نہ سوچیں کہ مجھے اب بہت کچھ آ گیا. اچھا، ڈونٹ یو تھنک کہ جو یونیورسٹی ہوتی ہے، جو 4 سال آپ وہاں پہ گزارتے ہو، ادر دین آپ کو پڑھائی، لیٹ سے اگر آئی ایم الیکٹریکل انجینئر، شاید مجھے انجینئرنگ کا اتنا نہیں پتا، لیکن وہاں پہ میں نے لرن کیا ہے لوگوں سے کیسے بات کرنی ہے، اپنے آپ کو کیسے کمپوز رکھنا ہے، اپنے آپ کو پریزنٹیشن کیسے دینی ہے، مسئلے مطلب لوگ وہاں پہ ڈفرینٹ ایتھنک بیک گراؤنڈ کے لوگ تھے، وہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے. تو وہ ایکسپوجر سم ہاؤ مسنگ نہیں ہوتا اگر لیٹ سے کہ ٹھیک ہے آپ نے وہ کرنا ہے. لیٹ سے اگر میں ایف ایس سی کے بعد جا کے اسٹارٹ کروں اپنا بزنس، مائٹ بی سکسیزفل انٹرپرینیور تو بن جاؤں کر، لیکن مجھے بڑا لمیٹڈ سا میرا ایکسپوجر ہوگا اور میں بڑا نہیں سوچ پاؤں گا. شارٹ ٹرم میں شاید میں بزنس میرا گرو کر رہا ہوگا، لیکن اس ایکسپوجر کے ساتھ جا کے اگر میں کام کروں، کیونکہ مجھے پتا ہے یہ لوگ یہ کام کرنے لگے ہیں، یہ بیک گراؤنڈ ایسا سوچتا ہوتا ہے، میں نے پروڈکٹ لانچ کرنا ہے، انہیں لوگوں میرے کنزیومر ہوں گے نا، تو میرے پہ ہولسٹک ایک آئیڈیا ہوگا، تب جا کے میں زیادہ گرو نہیں کر پاؤں گا. یونیورسٹی میں آ کے یہ بات میں بالکل چیز سے ایگری کروں گی کہ آپ کو ڈفرینٹ ٹائپ کے لوگوں سے آپ ملتے ہیں اور کافی کچھ آپ سیکھتے ہیں، لیکن وہ سیکھنے کے لیے آپ کو 4 سال نہیں چاہیے. 4 سال بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اٹ ڈپینڈس پرسن ٹو پرسن. اب میں نے بہت ساری ایسی خواتین دیکھی ہیں جو کہ گریجویٹ کرتی ہیں تو انہوں نے یونیورسٹی میں صرف اپنی سہیلی کے علاوہ ان کو کسی کا نہیں پتہ ہوتا، تو انہوں نے 4 سال میں جو یونیورسٹی کا پرپس تھا وہ پورا نہیں کر سکے. اور دوسری چیزوں میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بڑا بلنٹ ہو کے میں کہوں گی کہ اگر یونیورسٹی آپ کا مائنڈ سیٹ دبوچنے پہ اتر آئی ہے نا تو کوئی فرض نہیں ہے، اور آئی ٹی میں تو ویسے ہی فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ آپ کو اپنی ہمت اور جرت کو قائم رکھنا چاہیے. ہاں، جب تک آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں بالکل کریں، برداشت بڑھے گی آپ کی، لیکن وین اٹ از گیٹنگ ٹو مچ تو پلیز جسٹ گیٹ ڈن ود اٹ اینڈ گو آن. اچھا چلیں تھوڑا آگے موو کرتے ہیں. مجھے بتائیں، آپ کی اب آئی ٹی کمپنی بھی چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اب ساتھ ساتھ آپ کو یہ اسکلس ٹو ڈو کا خیال کہاں سے آیا کہ یار یہ پلیٹ فارم ہونا چاہیے؟ کرتا ہے کیا، پہلے بتائیں پلیٹ فارم، اور وہاں سے ٹرانزیکشن کیسے ہوئی آپ کی؟ اچھا، ایسا ہے کہ میں نے پچھلے سالوں میں بہت ریگرس میرے تجربے رہے ہیں. گورنمنٹ کے ساتھ کام کیا ہے اور انٹرنیشنلی کام کیا ہے ڈفرینٹ پروجیکٹس کے اوپر، کلائنٹیل کے علاوہ بھی. تو مجھے جس چیز میں بھی انٹرسٹ نظر آتا تھا میں اس چیز کو ٹرائی ضرور کرتی تھی، اور میں نے کافی سارے این جی اوز کے ساتھ بھی کام کیا تھا. تو وہ جو بات ہے نا ڈفرینٹ لوگوں سے مل کے سیکھنے کی، تو میں نے این جی اوز میں کام کر کے کافی سارا سیکھا. تو ایک چیز میں نے اپنے ایکسپیرینس سے لرن کی کہ اگر کسی بندے نے کچھ بننا ہے نا، کہیں پہ پہنچنا ہے، تو اس کے پاس ایکسکیوزز نہیں ہوتے. جس کے پاس ایکسکیوزز ہوتے ہیں نا، پھر وہ اس کی وہی منزل ہے جس منزل کا نام ہے ایکسکیوزز، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جو آنکھیں خواب دیکھتی ہیں نا وہ اس کا راستہ بھی جانتی ہیں. مسئلہ یہ کہ صرف وہی جانتی ہیں، ٹھیک ہے. اس وجہ سے اٹ گیٹس اے لانلی جرنی. تو یہ ہے کہ بیچ میں نے اسکل اسٹوڈیو از ناٹ دا فرسٹ گگ. اس سے پہلے آئی کو فاؤنڈیڈ کمپنی ود مائی ہسبینڈ سوئچ ٹیک کے نام سے، جو کہ ابھی بھی ماشاء اللہ سکسیزفلی چل رہی ہے. بیک دین اٹ واز اباؤٹ بزنس گروتھ اپرچونیٹیز کی جو سروسز ہوتی ہیں، جیسے کہ جس میں آپ کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ آ جاتی ہے. اینڈ وی ور فیس بک پارٹنر کمپنی. وی ہیو ڈن لائک ملٹیپل پروجیکٹس ود فیس بک، اور وہ بڑا ہمارے لیے پراؤڈ کی بات تھی. تو اس کے بعد جو ہے وین آئی واز ٹو بیکم اے مام، اور ریسنٹلی میں نے فائنلی 2019 میں اگست میں اراؤنڈ ای روزگار سے بھی میں نے تب ریزائن دیا تھا، بیکاز مجھے نظر آ رہا تھا سامنے کہ میرے پاس اب رسپانسبلٹی زیادہ ہے، تو میں نہیں جسٹس نہیں کر پاؤں گی. اور اس کے بعد پھر مجھے یہ پتا تھا کہ اسکل شیئرنگ از سم تھنگ دیٹ از دی نیڈ آف دی آر، کیونکہ مین وائل کووڈ ہیپنڈ، اور کیونکہ میں کنیکٹڈ بہت زیادہ ہوں سوشلی، تو مجھے فیس بک پہ اور ہر جگہ پہ میسیجز آنے کہ میرے ابا کی جاب چلی گئی ہے، میرے بھائی کی جاب چلی گئی ہے، یا کوئی میل ہے اور وہ جاب لیس ہو گیا، تو کوئی ایسی اسکل بتا دیں جو کہ ہم جلدی سیکھ سکیں.
اچھا، اپنی ویکنیس کا پتہ ہونا بھی نا ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے، اور میں نے وہ ڈیولپ کی. تو مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ یار میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کیا سکھا سکتی ہوں. فیس بک، انسٹاگرام، میڈیا بائنگ وہ بہت تگڑی قسم کی، یا لنکڈن سکھا سکتی ہوں. ٹھیک ہے، مجھے سب کچھ نہیں آتا. تو اب کرنا یہ ہے کہ سسٹم بنانا چاہیے. اور تبھی جو پہلے ہماری بات بھی ہو رہی تھی کہ میں نے یہ چیز لرن کی کہ آج میں جس مقام پہ ہوں تو میں نے جتنا کچھ لرن کیا نا اتنے سال لگا کے، مجھے پتہ ہے کہ میں بڑا کنسائز طریقے سے آگے کنوے کر سکتی ہوں. تو میں نے کہا کہ یار ہمیں نا ایک ای لرننگ پلیٹفارم بنانا چاہیے جو کہ لوگوں کا ٹائم سیو کرے، بیکاز پیپل آر ان ڈیسپریشن. نمبر 1، جو کہ لوگوں کی پاکٹ پہ بہت ایزی ہو، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں لگانے کے لیے. نمبر 3، اس کا کانٹینٹ ایکسپیرینس بہت اچھا ہونا چاہیے تاکہ پڑھنے والے کو یا سیکھنے والے کو اچھا ایک ایکسپیرینس ملے اور اس کا دل چاہے پڑھنے کے لیے اور اسائنمنٹس کرنے کے لیے، وہ سب چیزیں. تو اسکلس ٹو ڈو کا آئیڈیا پہلے میں نے ڈفرینٹ جو ایگزسٹنگ ایڈ ٹیک پلیٹفارمس تھے، میں نے ان کو کہا کہ یار آپ لوگ یہ کر لیں. مطلب مجھے یہ نہیں تھا کہ میں نے اپنا ایک پلیٹفارم بنانا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ نے کوئی ایسا کام کرنا ہے جو کہ آلریڈی ہو رہا ہے نا، جو بندہ آلریڈی کر رہا ہے اس کے ساتھ جڑ جائیں. ٹھیک ہے، لیکن جب پیپل ور ناٹ ایبل ٹو کنیکٹ ود اٹ، تو اس کے بعد مجھے لگا کہ اچھا یہ مجھے خود ہی کرنا پڑے گا. میری انیشیٹو سارے اسی طرح ہی ہوئے. جب مجھے پتہ چلا اچھا کوئی بھی نہیں کر رہا، چلو میں خود کر لیتی ہوں. تو اس کے بعد پھر ہم نے اسکل اسٹوڈیو بنایا، اور انیشلی جو تھا اس میں ہماری ساری کانٹینٹ کی اوریجنل پروڈکشن تھی. وہ ہائرڈ نیو ٹی وی کی جو میڈیا ٹیم ہے اس کو ہم نے ہائر کیا. ہمارا کوالٹی پہ شروع دن سے بہت فوکس تھا، اور ہم نے ان ٹرینرس کو آن بورڈ کیا جو کہ اپنی ٹریننگ سے نہیں کما رہے تھے، اپنی اسکل سے کما رہے تھے. یہ ہمارا لازمی کرائٹیریا تھا. تو وی براٹ دوز پیپل جو کہ نہ صرف اچھا ارن کر رہے تھے بلکہ انہوں نے کوئی نیشنل یا انٹرنیشنل ریکگنیشن بھی ارن کی ہوئی تھی. انیشلی اسکوپ کیا تھا آپ کے اسکلس ٹو ڈو کا؟ مطلب آپ نے کس طرف لوگوں کو اپلفٹ کرنا تھا؟ آئدر آئی ٹی کے اندر فری لانسنگ، یا پھر آپ کہہ لو کہ باقی ای کامرس. تو کیا ڈومین کیا تھی آپ کی؟ میں کیونکہ اس سے پچھلی جو میں نے بڑا پروجیکٹ کیا تھا پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے ساتھ، ای روزگار، اٹ واز آل اباؤٹ ڈیجیٹل اسکلس پلس فری لانسنگ. تو اس کا ہم نے امپیکٹ دیکھا، بڑا زبردست ہے. دس واز ون آف دا موسٹ سکسیزفل پروجیکٹ جس نے واقعی بہت زیادہ ان امپلائمنٹ کو سمجھ لیں کہ ان امپلائڈ لوگوں کو سہارا دیا بہت اچھا. تو اوبیسلی میرے پاس اب وہاں پہ کیونکہ مجھے فیڈ بیک لینے کی بہت عادت ہے، تو میں نے ہر جو ہمارا 4 مہینے کا ختم ہوتا تھا بیچ، اس کے بعد میں نے فیڈ بیک لینی ہوتی تھی. اب میرے پاس ان سارے فیڈ بیکس کی وجہ سے ریئل ٹائم انسائٹ تھی 35,000 لرنرس کی طرف سے کہ کون سی اسکل وہ جلدی سیکھ پاتے ہیں، کون سی اسکل وہ جلدی سیل کر پاتے ہیں. تو ہم نے وہی چیزیں اٹھائی، ان کو ہم نے چاپ ڈاؤن کیا. اب جیسے اسکلس کے روپ پہ آپ کو یہ کورس نہیں مل سکتا تھا بیکم فیس بک پرو، فیس بک مارکیٹنگ کا سب کچھ ہم آپ کو سکھائیں گے. آپ کو اسپیسیفک اسکل ملے گی. فیس بک لیڈ جنریشن کی کیمپینس جو ہے نا، وہ آپ کیسے لائکا پرو آپ چلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ون اسکل ایزی ٹو لرن اینڈ رائٹ اوے اس کی آپ ایک گگ بنا کے لانچ کر سکتے ہیں. تو ہم اپنے کورسز کو کہتے تھے گگ سائزڈ ہیں، اینڈ دے ور آل اراؤنڈ ڈیجیٹل اسکلس پلس اس میں ہم نے فری لانسنگ کے کورسز ریکارڈ کیے. اچھا، مین وائل کیا ہوا کہ اے آئی جو ہے وہ اینڈ یوزر کے ہاتھ میں آ گئی. ٹھیک ہے، اب ہم نے کچھ نئی دوبارہ پروڈکشنز کی تھیں، اور یہ اچھی خاصی اس میں بوٹ اسٹریپنگ، اچھی خاصی اس میں انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے. تو میں نے بڑا ریئلسٹکلی، میں ہمیشہ بڑا چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ دیکھنا چاہتی ہوں وین اٹ کمز ٹو کہ جو پروجیکٹ میں کر رہی ہوں. تو میں نے اپنی ٹیم سے کہا کہ یار یہ جو ہم نے کورسز بنائے نا، یہ یوں کر کے آؤٹ ڈیٹ ہو جانے. تو وی ہیو ٹو بی ویری ریئلسٹک اینڈ ٹھیک ہے، اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ہارڈ فار اس کہ ہم اس سارے کانٹینٹ کو آرکائیو کریں، بٹ وی ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ سم تھنگ وچ ہیز اے لائف. تو مین وائل کیا ہوا کہ ٹرینوگیٹ کے نام سے دیر از اے گلوبل ٹریننگ کمپنی، اٹس اے جاپنیز اون کمپنی، تقریباً 20 سال سے دے آر ورکنگ ان 20 countries. And what they do is they are the largest global platform for on-demand high-end IT skills. ٹھیک ہے، they have everything from Microsoft certifications to Google to AWS to Adobe, you name it, they have it. تو ہماری جو ہے ان کے ساتھ ٹائی اپ ہوا. وہ ٹائی اپ بھی اس طرح سے ہوا، اس کے پیچھے بھی بڑے مزے کی اسٹوری ہے کہ جب میں مائیکروسافٹ کی ٹریننگس کروا رہی تھی ان کے گلوبل کلائنٹیل کے لیے، تو یو اے ای میں جو ان کے کلائنٹ تھے، ان کی جو امپلائی تھیں، ان کے یہ جاننے والے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان میں وی وانٹ ٹو ایکسپینڈ ان دیٹ مارکیٹ. تو وہ میرے پاس لنکڈن پہ کنیکٹڈ تھی کافی ٹائم سے. تو انہوں نے کہا کہ دین یو شوڈ کنیکٹ ود عائشہ. تو ہم نے کنیکٹ کیا اینڈ وی بیکیم دیئر ایکسکلوسیو
authorized training partner across Pakistan. तो now we are able to give Microsoft certifications, उसकी सारी trainings by engaging international trainers. ठीक है. इसमें एक मेरा क्वेश्चन है, जिस तरह आपने बताया कि स्किल टू डू की स्पेसिफिक यूनिक क्यों है, क्योंकि वो बड़ा चॉप डाउन करके यूनिक चीज़ें लेके आता है. लेट्स से कि डोंट बिकम अ फेसबुक प्रो, आप एक छोटा सा पार्ट उठाओ कि आपने लीड कैसे जनरेट करनी है. ठीक है, अब आपने उधर मूव कर गए जो कि बाहर की ट्रेनो गेट थी, तो क्या उनका भी सेम विजन था? क्योंकि वो भी लाइट बाकी आपके जितने आपके हैं यूडेमी है, बाकी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ लर्न कर सकते हो, तो वो चीज़ आपके विजन से थोड़ा बाहर नहीं जा रही थी? क्योंकि मतलब रीज़न क्या थे? या तो एक तो बड़ा अच्छा चांस नज़र आता है कि आप माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफाइड हो जाओगे. ठीक है, इट्स लाइक अ सेलिंग पॉइंट. ठीक है, लेकिन विजन से थोड़ा सा बाहर नहीं लगता? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. असल में इट इज़ एग्जैक्टली लाइक वी वर डूइंग. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम करवा रहे हैं बिकम अ पावर BI डेटा एनालिस्ट, और इसमें 3 डीप डाइव सेशंस होते हैं जो कि इंटरनेशनल ट्रेनर्स ही करवाते हैं. 3 दिन की फुल ट्रेनिंग है जिसमें वो पूरा आपको करिकुलम से गो थ्रू करवाते हैं. उसके बाद करिकुलम आपके पास आ जाता है जिसकी आपने तैयारी करनी है अपनी माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन अटैम्प्ट करने के लिए. वैसे ट्रेनोगेट का अपना भी टेस्ट होता है, अगर आप वो भी क्लियर कर जाएँ तो दैट ऑल्सो बिकम्स अ गुड थिंग ऑन योर CV कि आपने ग्लोबल प्लेटफॉर्म से लर्न किया हुआ है. तो उन्होंने भी बेसिकली यही किया हुआ है कि समथिंग जो कि आपको सेल्फ लर्निंग में या सेल्फ पेस लर्निंग में बहुत ज़्यादा टाइम ले सकती है, उन्होंने उनके डीप डाइव्स बना के चीज़ों को बहुत अच्छा चॉप डाउन किया हुआ है. सो वी आर अगेन सेलिंग द स्किल्स एंड द एक्सपर्टीज़ इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम. और अभी रिसेंटली वी हैव ऑन बोर्डेड इनेबलर्स विद अस, इनेबलर्स कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी. उनका मैक्सिमम करिकुलम जो है वी आर प्रोवाइडिंग दैम विद माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एडोबी, जो भी इनको सारी सर्टिफिकेशंस चाहिए. उसके अलावा तरीन एजुकेशन फाउंडेशन जो कि NGOs में से देव कम ऑन बोर्ड विद अस टू ट्रेन 1600 स्टूडेंट्स. तो अभी बल्कि कल ही मेरी टीम ने उनको एक्सेस प्रोवाइड किया है एंड दे हैव अराउंड 10 कंप्यूटर लैब्स लोधरा के रीजन में जहाँ पे बच्चों के पास इंटरनेट की एक्सेस भी और लैपटॉप्स वगैरह भी नहीं है. तो दिस इज़ वेरी फुलफिलिंग फॉर अस कि हमने उनके लिए एक ऐसा सिस्टम और वर्ल्ड क्लास लर्निंग एक्सपीरियंस उनके लिए लेकर आए हैं जिसमें वो अपनी स्किल सीख कर अच्छा, अब क्योंकि हमारा कंटेंट बनाने वाला टाइम बच गया है, अब मुझे ये था कि यार अब ये सर्कल कंप्लीट होना चाहिए कि सिर्फ हमें स्किल नहीं सिखानी चाहिए, हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तक भी लेकर जाना है. थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा कट करूँगा. मुझे अब ये बताएं कि आप लोग मार्केट के अंदर आ गए हो जो कि बड़ा कंपेटिटिव आप प्लेयर हो. ठीक है, अब बड़ा टू द पॉइंट कोर्स ऑफर कर रहे हो जो करने के बाद सुहेब एक अच्छी लीड जनरेट कर सकता है. ठीक है, और वो एज है. तो बिज़नेस मॉडल आपका क्या है? क्योंकि अगर आप इतना आप टू द पॉइंट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हो, उसकी एक कॉस्ट है उसको डिज़ाइन करने की. ठीक है, सेकेंडली इंटरनेशनल ट्रेनर आप दे रहे हो, तो उसका मतलब वो भी एक आपके एक्सेस आपके अंदर है, पास है, उसकी कॉस्ट होगी. तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव नहीं हो जाएगा? या फिर उसको कॉस्ट मॉडल फ्रॉम द कस्टमर परस्पेक्टिव क्या है वो, मतलब अगर कंपेयर करूँ मैं बाकी प्लेटफॉर्म के साथ, वो किस तरह से है? और सेकेंडली मुझे अब ये बताएं कि बिज़नेस मॉडल किस तरह सस्टेन करें अगर आपने इतना कॉस्ट कम रखा हुआ है. अच्छा, ऐसा है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो हमारी अपनी ओरिजिनल प्रोडक्शन थी ना, वो सारी हमने आर्काइव कर दी है क्योंकि हम चले गए सारी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशंस के ऊपर, और उनका सारा जो कंटेंट है वो भी उन्हीं कंपनीज़ का है. ठीक है, तो अब हमारे पास ये हुआ, हमारा टाइम बच गया कंटेंट क्रिएट करने का. ठीक है, अच्छा, अब जहाँ पे बात आती है इसके कॉस्ट इफेक्टिव होने की, इसको अब हम ये देखेंगे कि कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट जो है इसका बहुत हाई है. क्योंकि मैं इसको कनेक्ट कर रही थी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के साथ. ट्रेनों के क्योंकि 20 कंट्रीज़ में है, और जितने भी वो सोल्यूशन प्रोवाइडर्स को, क्योंकि वहाँ पे उनके डिफरेंट क्लाइंटल्स हैं जो कि इन्हीं कंपनीज़ के सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी मैसिवली निकलती रहती हैं. ठीक है, अब यहाँ पे रिसोर्स ट्रेन करके हम आराम से वो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्पेशली जो रिमोट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ पे हम अपने जो ग्रेजुएट्स हैं जो कि क्वालिफाइंग क्राइटेरिया मीट करते हैं, वी कैन गेट देम जॉब्स एज वेल. और टू बी ऑनेस्ट, एक मैंने काफ़ी सारी जो लोकल मार्केट में रिसर्च की ना, तो लोकल मार्केट में सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिखाने का जितना चार्ज कर रहे हैं ना, उतने में ही वी आर प्रोवाइडिंग दैम वर्ल्ड क्लास करिकुलम एंड ट्रेनिंग ऑन माइक्रोसॉफ्ट 365 कंप्लीट स्वीट. ठीक है, और उसमें इतनी ज़्यादा स्किल सेट है कि बहुत डिफरेंट तरीके के आप जो है ना स्किल्स सेल कर सकते हैं, ना सिर्फ रिमोट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से. जिस तरह आपने वर्चुअल असिस्टेंट की, अब बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस है वर्चुअल असिस्टेंट्स के हवाले से. दैट्स अ गोल्ड माइन एंड इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. मज़े की बात यह है कि उनके करिकुलम में भी जो वीडियोज़ हैं ना,
मैक्सिमम 5 मिनट की एक वीडियो है. दे हैव चॉप डाउन देयर करिकुलम इतना छोटा छोटा करके कि हमें बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि हम अपने स्किल शुरू के मॉडल से ट्रेनोगेट पे शिफ्ट हुए. टू कॉम्प्रीहेंड मतलब अगर आपका स्किल टू डू या फिर आपका ट्रेनोगेट है कम्पिटिटिव इसलिए कि सेम कॉस्ट के अंदर माइक्रोसॉफ्ट से एक तो कॉस्ट कम्पिटिटिव है, काफ़ी कम है, आप सेम कंटेंट प्रोवाइड करो, काफ़ी अच्छा टू द पॉइंट करो, साथ ही में आपकी एक अपॉर्चुनिटी है कि आपकी बाद में डाउन द लाइन एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है जहाँ पे ट्रेनोगेट के आपके सॉफ्टवेयर चल रहे हैं वहाँ पे. बिल्कुल ऐसे ही है. और इवन ये भी है कि जो मेरी ट्रेनों के टीम के साथ कमिटमेंट हुई थी वो ये थी, जो मैंने उनसे फेवर लिया था, कि पाकिस्तान इज़ स्टिल एन इमर्जिंग मार्केट, पीपल आर नॉट विलिंग टू पे एंड दे कैन नॉट पे दिस मच. तो बहुत सारी उनकी ट्रेनिंग्स जो कि दूसरी मार्केट्स में $300 कॉस्ट करती हैं वो पाकिस्तान में हम $80 की दे रहे हैं. ठीक है. अलॉन्ग विद दैट माइक्रोसॉफ्ट की जो फंडामेंटल की जितनी सर्टिफिकेशंस हैं जो कि अराउंड $50 to $60 एक एग्ज़ाम कॉस्ट करता है, वी हैव गॉटन दैट फॉर फ्री. तो वी आर डूइंग एज मच एज वी कैन. अभी रिसेंटली हमने जब स्किल्स काला था, सो वी वर एबल टू गिव 5,000 माइक्रोसॉफ्ट जो AI की मास्टर क्लास के स्कॉलरशिप्स थे. सो वी वर एबल टू डू दैट एज वेल. और सब अभी उन्होंने रोल आउट किया था एक प्रॉपर 5-6 कंट्रीज़ की मार्केट में, एंड पाकिस्तान बिकेम द हाईएस्ट एप्लीकेंट country, and we were very happy about that. So I think it's something which gives us a lot of reassurance as well कि हम जो पढ़ा रहे हैं ना, हम मंजर नहीं बेच रहे. ठीक है. We are giving a world class learning experience right here in Pakistan, and not only this, पिछले हफ्ते बल्कि I guess 2-3 हफ्ते पहले की बात है, बिकॉज ट्रेनोगेट खुद एक जापानीज़ ऑन कंपनी है. तो जायका के ताल्लुकात जो है पाकिस्तान के साथ विद रिगार्ड्स टू IT सर्विसेज जो हैं वो आउटसोर्स करना चाह रहे हैं. बहुत सारा बिज़नेस जो है पाकिस्तान को देना चाह रहे हैं. एक तो वो डायरेक्टली लिंक बिल्ड करें, दूसरा हमारे पास बिज़नेस आया ट्रेनोगेट के राउट से भी. जायका ने जिसे आप कह लें कि एक मार्केट का पोटेंशियल चेक करने के लिए रोमेनिया, श्रीलंका और पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक कोटा डिफ़ाइन किया कि यहाँ पे जितनी भी बड़ी माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर कंपनीज़ हैं वी वुड लव टू डू बिज़नेस विद देम. उस वक्त अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि मेरे पास डेटा की एक्सेस नहीं थी. सो आई कॉन्टैक्टेड सम ऑफ द रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशंस, लेकिन शायद उन्होंने उतना उसको सीरियस नहीं लिया. तो अभी रिसेंटली जब कल की बात है तो PSEB में जो उनके चीफ कमर्शियल ऑफिसर हैं, ही वॉज़ वेरी काइंड टू कनेक्ट मी डायरेक्टली विद जायका हेयर. सो आई एम वेरी होपफुल कि नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स एंड बडिंग प्रोफेशनल्स we will be able to get very good business for our corporate companies as well. साथ में बताएं कि आपका जो स्टार्ट था, आप IT कंपनी आपने इस्टेब्लिश की, एंटरप्रेन्योर, आप अपना रन करी थे बिज़नेस. अब साथ में आपका जो फोकस है शिफ्ट हो गया टूवर्ड्स कम्युनिटी की, आपने कोर्स लेके आना है. तो आपकी रेवेन्यू स्ट्रीमलाइन जो है बेसिकली आपने वो शिफ्ट किया ना. बेसिकली वो कहते हैं ना कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बकेट, आप चेंज करो. आपने वो वाला काम किया. तो ये बताएं कि डाउन द लाइन वो शिफ्ट और चेंज होते नहीं जा रहे, क्योंकि मार्केट में जो मैंने ऑब्जर्व किया है, लोग अच्छे फ्रीलांसर होते हैं, पैसे अर्न कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन डाउन द लाइन वो करते हैं मुझे नहीं पता. वो आते हैं कि यार उनको एक ज़र्फ़ उनका जागता है या ज़र्फ़ बड़ा हो जाता है, मैंने सिखाना है पाकिस्तान के उन लोगों को. ठीक है. अब वो अपनी फ्रीलांसिंग छोड़ के अपने कोर्सेज निकाल के वो बेच रहे हैं. ठीक है. तो उसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपने बता दिया कि बड़ा टू द पॉइंट कर रही है. ठीक है. लेकिन डाउन द लाइन मतलब आपकी डायरेक्शन क्या वहाँ पर मूव नहीं कर रही, मतलब आप टूवर्ड्स एक इंस्टीट्यूशन बन चुकी रेदर देन आप एक कंपनी ऑपरेट करें. असल में दिस इज़ अ फॉर प्रॉफिट बिजनेस. ठीक है. हम जितनी भी कंपनीज के साथ काम करें, ऑब्वियसली वी आर गेटिंग अ गुड रेवेन्यू आउट ऑफ एवरी डील. ठीक है. सो वी आर मेकिंग मनी. अभी वी आर स्टिल नॉट इन प्रॉफिट. इट्स बीन 2 years बिकॉज अ प्रोडक्ट बिजनेस इज समथिंग विच इज़ गोइंग टू challenge you and try to wreck your nerves from all the pressure left and right. But ये है कि the network that we have built, the impact that we have created, उसकी वजह से when we have brought this product into Pakistan, we are getting a very rigorous response on this. तो समझ लें कि वो जो पिछले 2 साल हमने बड़ी तहम्मुल से और बड़े तूफ़ानों से गुज़र के गुजारे ना, now is the time that we are going to reap the fruits of it इंशाल्लाह. अच्छा, थोड़ा मुझे बताएं, ये स्किल्स टू डू के साथ आपने बड़ा जिक्र किया कि स्किल गाला कॉन्फ्रेंस होती है, ये कहाँ से, मतलब इसके ये क्या है पीछे, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये क्या काम करती है और इसका इम्पेक्ट क्या आ रहा है? स्किल्स गाला अभी पाकिस्तान में जो मेजर कॉन्फ्रेंसेस हैं, एक है जो कि काफ़ी ज़्यादा जिसका फोकस है फ्रीलांसिंग कम्युनिटी को डेवलप करने में, कनेक्टेड पाकिस्तान.
ایجاد لیبس کروا رہے فیوچر فیسٹ جس کی بڑی میچور آڈینس ہے اس لحاظ سے کہ دے آر ورکنگ آن انویسٹمنٹس اینڈ فلرشنگ دا اسٹارٹ اپ کمیونٹی اینڈ ایوری تھنگ. اب بات یہ ہے کہ سب چیزیں کرنے کے لیے آپ کو چاہیے اسکلز اور اسکلڈ لیبر. اگر آپ ایک بزنس کریں تو آپ کو اسکلڈ ورک فورس چاہیے. آپ فری لانسنگ کریں آپ کو اسکلس چاہیے. تو اسکلس کے اوپر ڈیڈیکیٹڈلی ایک میگا ایونٹ ڈیزائن ہونا نا بڑی ضرورت بن گئی تھی. اور اس کی ریزن یہ بھی تھی کہ ابھی تک ہماری جو اسکل ڈیولپمنٹ کمپنیز ہیں فار سم ریزن سب کے اپنے الگ الگ ایونٹس ہوتے ہیں. کمیونٹی بلڈنگ ہو ہی نہیں رہی تھی نا ان کی آپس میں. ایک تو یہ کہ ہمارا نا وہ کمپٹیشن والا بڑی جلدی الارم بج جاتا ہے. تو مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ یار تمہاری تو اپنی اسکل ڈیولپمنٹ کی کمپنی ہے, تم سارے اپنے کمپیٹرس کو بلا رہی ہو, ٹھیک ہے, اور بڑا مشکل ہے یہ لوگ نہیں آئیں گے. تو میں نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو گیو مائی بیسٹ ٹرائی اینڈ الحمدللہ وی گاٹ اے ویری گڈ رسپانس. اے لاٹ آف ٹریننگ کمپنیز جوائن اینڈ دس واز دا فرسٹ ایونٹ ایور جہاں پہ ٹریننگ کمپنیز کو ایز این انڈسٹری ہم نے انوائٹ کیا, کہ ایز این انڈسٹری ان کو ہم نے ریکگنائز کیا کہ یار اگر ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم مارکیٹ ڈیمانڈس پوری نہیں کر رہا تو لوگ کہاں سے آ رہے ہیں. ٹریننگ کمپنیز اپنا کردار ادا کر رہی ہیں فار دا پاسٹ ڈیکیڈ ایٹ لیسٹ, ٹھیک ہے. بیچ میں جو پلس مائنس کی ڈبیٹ ہے وہ تو چلتی رہے گی. اسکل کا پرائمریلی آپ ساری وہ کمپنیز آ رہی ہیں جو کہ لوگوں کو آپ اپ اسکل کر رہی ہیں, جو بچے سکھا رہی ہیں فری لانسنگ کیسے کرنا ہے, کورس کیسے کرنا ہے, کورس آفر کریں. ساری آپ نے تمام ان کمیونٹی کو آپ نے اکٹھا کر لیا. اب دیکھیں, اب جیسے ایک گالا ہوتا ہے نا, ایک میلہ ہوتا ہے, تو وہاں پہ کنزیومر مارکیٹ بھی آتی ہے اور وہاں پہ وہ لوگ بھی آتے ہیں جو کہ بزنس کر رہے ہیں. تو ہم نے سپلائی اور ڈیمانڈ والی مارکیٹ کو اکٹھا کیا. ایک سائڈ پہ ہمارے پاس آ گئی ساری ٹریننگ کمپنیز جو کہ آئی ٹی انڈسٹری کو سپلائی پرووائڈ کرنے کی اہلیت رکھتی ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسری سائڈ پہ ہم نے انوائٹ کیا آئی ٹی انڈسٹری کو, اور کافی بڑی سافٹ ویئر کمپنیز, بہت سارا سافٹ ویئر کمپنیز نے ہمیں جوائن کیا ٹو ہنٹ فار دا رائٹ ٹیلنٹ. کیونکہ پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری ماشاء اللہ از سیٹ ٹو سیٹ نیو بینچ مارکس فار اٹ سیلف. اب وہ کرنے کے لیے ہمیں اسکل ریسورس چاہیے کیونکہ برین ڈرین بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے, لیکن ہمیں ساتھ میں اس کو سارٹ آف اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے وی ہیو ٹو کیپ پروڈیوسنگ گڈ ریسورسز. تو آئی ٹی انڈسٹری کے پاس ایور انکریزنگ ڈیمانڈ ہو گئی ہوئی ہے اسکل ریسورسز کی, ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس جتنا بھی فٹ فال ہے دے ور ویری ہیپی کہ ایٹ ون پلیس دے ور گیٹنگ دا جاب آفرس. اور جن لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ اچھا ان کو جو فیڈ بیک مل رہی تھی کہ پرابلی آپ کو اپنی یہ اسکل بہتر کرنی چاہیے, یہ اسکل بہتر کرنی چاہیے, تو وہ دوسری سائڈ پہ جو ٹریننگ پرووائڈ کرنے والا پورا ایک وہ ارینا تھا, وہ بھی لرن ہو رہا ہوگا کہ میں نے کیا مارکیٹ میں کیا ان ڈیمانڈ چل رہی ہے, میں نے اپنے کورس کو تھوڑا سا کسٹمائز امپرووائز کرنا ہے, اور کس کمپنی سے جا کے میں نے سیکھنا ہے. سو اٹ واز اے ویری گڈ کمبینیشن اینڈ along with that we had our conference as well. تو وہاں پہ کیا ہو رہا تھا, پورا سینیریو اگر میں آپ کو بتاؤں نا, تو کانفرنس پہ جا کے لوگ دیکھ رہے تھے انسپریشن کہ یار کتنے اعلیٰ لوگ ہیں, میں نے بھی یہ بننا ہے, کیسے بننا ہے, کیسے بننے والا سارا انتظام ہم نے پیچھے ایکسپو میں کیا ہوا تھا. اسکل سیکھنی ہے, انڈسٹری کا حصہ بننا ہے. تو اٹ واز اے ویری گڈ کمبینیشن. اچھا, ساتھ میں مجھے یہ بتائیے آپ کہ آپ وہاں پہ آپ نے ٹرینرس بھی سارے آ گئے ہیں, ٹریننگ کمپنی بھی آ گئی ہے, آپ نے اس کو بھی لے آئی ساری کمپنیز کو جس نے آپ کا ٹیلنٹ کنزیوم کرنا, ٹھیک ہے. الٹیمیٹلی آپ کا انیشیٹو تھا یہ, تو اس چیز کو ایگزیکیوٹ کرنا اٹ سیلف اٹس آپ کہہ لو کہ بڑا ایک ہیکٹک قسم کی جاب ہے یہ, ٹھیک ہے. اس کے پیچھے الٹیمیٹلی آپ کو مل بھی کیا رہا ہے, کچھ بھی نہیں مل رہا, کیونکہ آپ وہاں فری آف کاسٹ اپنے لوگوں کو بلائے ہوئے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو الٹیمیٹلی وہ اس چیز کو سسٹین کیسے کریں گی آپ لانگ ٹرم میں, کیونکہ اگر لیٹ سے ایک ایونٹ کرواؤ تو میرے خیال سے اگر ہم یونیورسٹی میں کرواتے تھے وہاں پہ نہ کرتے ہوئے آپ کے 4 ملین کا تو چھوٹا سا ایونٹ انسٹیٹیوٹ میں ہو جاتا تھا. اب تو باہر جا کے آپ نے ایک بڑے لیول پہ اسپانسر بھی ڈھونڈنا ہے, وہ سب کچھ کرنا ہے. تو وہ کیسے سسٹین کرتے ہیں, مطلب اس کا بزنس ماڈل کیا ہے. اگر لیٹ سے ایک اور بندہ جو کہ اپنی کسی کام میں بڑا اچھا ہے اور وہ چاہ کے اگین سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کو جا کے گیپ کو فل کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ سیکھ سکے کہ یار میں نے اگر ایونٹ بھی کروائیں تو میں کس سے کروا سکوں گا. اچھا, پہلی تو بات یہ بڑی جگرے کا کام ہے, ٹھیک ہے. اور اس لیے بھی کہ جن دنوں میں ہم نے کروایا نا, اس کے آپ 5-6 مہینے 7-8 مہینے پہلے کا آپ ٹینور دیکھ لیں, نومبر سے اسٹارٹ کر لیں آپ, تو ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی اسٹارٹ ہوئی تھی, ٹھیک ہے. پھر ڈالر اوپر نیچے ہل گیا, اکانومی جو ہے وہ بڑی اپسیٹ ہونا شروع ہو گئی. تو اب ہمارے لیے بڑا چیلنج بن گیا اسپانسرشپس ریز کرنا. اور کچھ بیچ میں وہ چھوٹے موٹے چیلنجز تھے جس میں تھا کہ جن کا پہلا ایونٹ ہے پتہ نہیں کر پائیں گے یا نہیں. اچھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کتنا بڑا کام کروں, میں کبھی بھی نا اسکیل نہیں دیکھتی, میں صرف کام دیکھتی ہوں کہ یار یہ رسپانسبلٹی میں نے پوری کرنی ہے. تو میرے اوپر نا وہ نہیں ہوتا کہ بہت بڑا کام کر رہی ہوں میں, ٹھیک ہے. تو اچھا خیر یہ چیزیں. اب ہوا یہ کہ ہمیں اسپانسرشپ سے اکٹھی کرنے میں مسئلہ ہو رہا تھا, لیکن اسٹالز ہم نے الحمد للہ سیل کیے, تو اس سے ہم تقریباً کوئی 4.5 ملین
ایک سارٹ آف ہمارے پاس ریونیو جنریٹ ہو گیا کہ اچھا اب ہم یہ کریں گے. اب آگے کیونکہ ڈالر ریٹ اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے جو ایونٹ کی اوریجنل کاسٹ تھی وہ بھی کافی اوپر چلی گئی. تو تقریباً ہمارے پاس بل بن گیا جی 1.5 کروڑ کا. ٹھیک ہے, اب 1.5 کروڑ میں سے ہمارے پاس تقریباً 50 لاکھ کہہ لیں آپ اکٹھا ہو گیا. اب باقی کا جو ڈیفیسٹ ہم نے پورا کرنا تھا, بیچ میں ہمارے وینیوز بھی چینج ہوتے رہے فار مینی ریزنس. پہلے ہم نے فلیٹیز کروایا, ایونٹ اپنی انیشیل فیز سے نکل کے کافی بڑا ہو گیا, وہ ہمارے لیے وینیو چھوٹا پڑ گیا. ہم لے آئے ایونٹ کو پرل کانٹیننٹل میں. جس دن ہمارا ایونٹ تھا مارچ میں, اسی دن زمان پارک والا انہی ڈیٹس پہ وہ مسئلہ ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, ہمیں ایونٹ اپنا ڈیلے کرنا پڑا. وی آر اسٹل ان PC. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد جب ہم نے اگلی ڈیٹ اناؤنس کی, ان ڈیٹس میں بھی مسئلہ ایکسپیکٹڈ تھا اور دوبارہ ہوا. ٹھیک ہے, اب تیسری بار جب اس کو ہم نے ریسکیجول کر رہے تھے تو مجھے تھا کہ یار بس اب نہ یہ ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اگر PC میں نہیں ہو رہا لیٹس گو ٹو ادر وینیوز. تو ہم نے پھر یہ دیکھا کہ یار کون سا ایسا وینیو ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ حالات خراب بھی ہوتے ہیں تو وہ ان افیکٹڈ ہے. تو ہمیں ملا ایکسپو سینٹر کہ وہاں پہ انشاءاللہ اس طرح کا کوئی زیادہ امپیکٹ نہیں آئے گا. کیونکہ جب آپ اتنے بڑے لیول پہ ایکڈیمیا کو انگیج کر چکے ہیں, انڈسٹری کو انگیج کر چکے ہیں, آپ اتنے سارے پارٹیسپینٹس کو, اسپیکرس کو انگیج کر چکے ہیں, تو اس کے بعد کینسل کرنا میرا خیال ہے کہ سب کی ڈس رسپیکٹ ہے. مجھے فیلئر سے ڈر نہیں لگتا, یہ آپ کو ابھی تک سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ اٹس اے ڈس رسپیکٹ. اچھا, تو اب یہ بیچ میں بلکہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ 2 موٹیویشنز میرے پاس اور تھیں. جب بالکل ایک ہفتہ تھا ہم نے ایکسپو سینٹر اناؤنس کیا اور اس کی سیکیورٹی وغیرہ پے کر دی سارا. اب ظاہری بات ہے بیچ میں جو ساری پرنٹنگ کاسٹ وغیرہ پیسے تو ختم ہوں گے. صحیح ہے, تو اب مجھے جو میرے ہسبینڈ نے مجھے پوچھا کہ یار اب کیا کرنا ہے, ایک ہفتہ رہ گیا, وی آر 9 ملین کا ڈیفیسٹ ہے, مطلب 90 لاکھ کا ڈیفیسٹ ہے. میں نے کہا کیا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کڑی سے کڑی ملائی, وہ اس لیے ملائی کہ ہم نے کرنا ہے, جیسے بیک آؤٹ نہیں کرنا. اس میں میرے پاس 2 بہت بڑی موٹیویشنس تھیں. ایک موٹیویشن یہ تھی کہ یار میری ٹیم نے نا دن رات ایک کیا اس ایونٹ کے لیے, کیونکہ وی آر اے اسمال ٹیم ود بگ ڈریمس. تو ہم ملٹیپل انیشیٹیوز رن کریں. بیچ میں ایک اسکلز گالا جب آیا تو پھر آخری کے 1-2 مہینے ہم مزید کچھ نہیں کر پائے, ہم صرف اسکلز گالا ہی کر رہے تھے. تو ایک تو ان کا مورال بہت ڈاؤن ہوگا, اور دوسری جو اس سے بھی بڑی اگین امپیکٹ ڈریون پرسن, مجھے یہ تھا کہ پہلی بار اتنا بڑا ایونٹ IT انڈسٹری میں ایک خاتون کروا رہی ہے. ٹھیک ہے, سو آئی ہیو ٹو بی دا ٹارچ بیئرر. اور اگر میں نے یہ نہیں کروایا نا تو بہت ساری خواتین جو کہ اتنے ٹائم سے میری ٹائم لائن کو فالو کر رہی ہیں, بڑی ایک ہلچل مچی ہے ہاں کہ یار مطلب خواتین بھی دے کین ڈو دس بگ ایکٹیویٹیز, تو ان کی امید ٹوٹ جائے گی کہ ہاں یار نہیں خواتین نہیں, ایموشنل ہو کے اناؤنسمنٹس تو کر دیتی, کر نہیں سکتی. میں نے کہا نہیں یار, یہ 90 لاکھ سے زیادہ بڑا نقصان ہے میرے لیے, کیونکہ آئی ایم ڈریون بائی ہیونگ دس ڈیزائر ٹو انسپائر پیپل ٹو ٹیک ایکشن. اس کے لیے مجھے خود کو ایکشن لینا ضروری ہے. تو یہ جب اب آ گیا جی 90 لاکھ روپیہ, تو میں نے دیکھا کہ یار ہمارے اپنے پاس کیا پڑا ہوا ہے, بہت تھوڑا کچھ پڑا ہوا تھا. تو اب میں نے بڑا ہی اپنی عزت نفس پہ ایسے کر کے پاؤں رکھا, کیونکہ میں نے دیکھا کہ یار میں اپنی کوئی گاڑی بنگلہ لینے کے لیے پیسے نہیں لینے لگی. مجھے کمیونٹی کے لیے ایک ایونٹ کرنا ہے, تو کوئی نہیں چلو پرسنل لون لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا. 4-5 مطلب انڈسٹری میں جو لوگ تھے, بیچ میں پھر ایک صاحب, ان سے میں ملی, اور ابھی ہم نے سیکیورٹی جمع کروائی. 2 دن رہ گئے ایونٹ ہونے میں, اور مجھے فوری طور پہ مجھے 7 ملین چاہیے تھا. 20 لاکھ تو چلے, ایونٹ کے پوسٹ بھی آپ پے کرتے رہتے ہیں. تو میں نے کہا یار اب یہ بڑی ڈیسائسو میٹنگ ہے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ دیکھ لیں کہ یہ ہو جاتا تو ہم کروا لیں گے. تو میں گئی تو 3.5 ملین اس میٹنگ میں ارینج ہو گیا. میں نے کہا بس وی آر سارٹیڈ. میں نے اپنی ٹیم سے کہا تیاریاں پوری رکھیں, ہم ایونٹ کرا رہے ہیں. میں گئی, 3.5% لون ہے آپ کا, بالکل پرسنل لون ہے. اور باقی 3.5 رہ گئے, وہ کیسے ارینج کیا؟ وہ بھی ایک اسٹوری ہے جس میں ٹیمپریری میں نے کچھ لونس لیے, ابھی کچھ واپس بھی کیے ہیں, کچھ ارننگ سے واپس کیے ہیں, کچھ میرا ابھی جو کمٹمنٹس تھیں اس مہینے کی جو ٹائم لائن تھی اس میں تھوڑا ڈیلے آ رہا تھا. میں نے اپنی گاڑی سیل کی, تھوڑی ذرا کم بجٹ والی گاڑی لے لی. ٹھیک ہے, وہ گاڑی سے میں نے پیسے پے کر دیے. مجھے بڑی خوشی ملی کہ شکر ہے. دا انٹائر پرپز کہ آپ نے کمیونٹی کو سرو کرنا ہے, تاکہ جو چیز میں سیکھ چکی ہوں میں اس کو ایک ٹریننگ کمپنی میں نے کھول لی تاکہ وہ گیپ فل آؤٹ کروں, تاکہ بچوں کا فائدہ ہو. اس کے لیے آپ نے مطلب ایک ایونٹ کروا رہی ہیں جو کہ 15 ملین کا ہے, جس میں سے
آپ کہہ لیں کہ 55% آپ پرسنل لون لے کے کروا رہی ہیں. مطلب اٹس اے بگ تھنگ. مطلب سوسائٹی میں ایسے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں, کیونکہ اکثر تو یہ ہوتا ہے ایونٹ ہو رہے ہوتے ہیں, ٹکٹ ہوتا ہے, لوگ اپنا منجن بیچ رہے ہوتے ہیں, وہ آتے ہیں رکھتے ہیں, 2-4 وہی گنے چنے اسپیکر ہوتے ہیں, انہیں بتاتے ہوتے ہیں, ایونٹ کروا کے چلے جاتے ہیں. اس کا مطلب ٹیک اوے کچھ ہوتا نہیں تھا. دا یونیک پارٹ نا کہ آپ کا کوئی بچہ ایونٹ میں اگر آ رہا ہے نا, تو اسے اپنی ایٹ لیسٹ وہ سارٹ آف کریئر فیئر ہے کہ اس سے ایک موقع مل رہا ہے اپنے آپ کو مارکیٹ میں لینڈ کروا سکے. یار میرے پاس یہ اسکلز ہیں, اگر نہیں بھی ہوتا ہے لینڈ تو اس کا فیڈ بیک کا موقع مل رہا ہوگا, یا 10-12-20 کمپنیز آ رہی ہیں. اچھا پوائنٹ یہ کام تو بڑا اچھا ہے, ٹھیک ہے, مطلب میرے گوز بمپس آ رہے ہیں مجھے بھی سن کے بولتے ہوئے نا. اب یہ کام دوبارہ ہونا چاہیے, بڑی اچھی چیز ہے, ٹھیک ہے, ہم نے اناؤنس بھی کر دیا, آپ نے اناؤنس بھی کر دیا, ٹھیک ہے. اب یہ بتائیں کہ اب پہلے آپ کا جو ہے نا فیزیبلٹی یا پھر فائنانس پوائنٹ پورے نہیں ہو سکے, تو نیکسٹ ٹائم مطلب ایسا کیا ڈفرینٹ کرنے والی میں لرن کرنا چاہ رہا ہوں فرام دا ایونٹ مینجمنٹ, کہ میں اگر میں نے کوئی چیز کرنی ہے تو مطلب میں کیسے اس چیز کو پورا کر پاؤں. مطلب کیا چیز آپ ڈفرینٹ کرنے جا رہی ہیں تاکہ آپ کا ایکسپینس پورا ہو جائے, ایٹ لیسٹ پروفیٹیبل دور کی بات ہے نا, ایکسپینس پورا ہو جائے. میں چاہ نہیں رہی تھی کہ میں جو بیچ میں ڈرٹی لانڈری کے وہ میں کھولوں. میں چلیں اب آپ کو تھوڑی سی وہ بھی کھول کے بتا دیتی ہوں کہ بہت ساری ہرڈلز اس لیے بھی تھیں کہ کچھ ہماری جو اسپانسرشپس ہیں ڈن ہوئی, اور میٹنگ سے پہلے ہمارے کچھ چاہنے والوں کے پاس ان کا چکر لگ گیا اور وہ ہم سے میٹنگ کیے بغیر واپس چلے گئے. پتہ مجھے سب ہے. اچھا تو دوسرا یہ ہے کہ ایون ہمارا ورلڈ کانٹینینٹل کا بھی جو وینیو تھا, ٹو بی ویری آنیسٹ, کینسل کروایا گیا تھا, ٹھیک ہے, اور تھینک یو سو مچ آپ نے وہ کینسل کروایا. اگر آپ کی وجہ سے میں کرتی تو مجھے پتہ نہ چلتا کہ میں خود بھی یہ چیزیں کر سکتی ہوں. تھینک یو. اچھا, اس کے بعد جب ہم نے ایکسپو سینٹر کروایا, ایکسپو سینٹر 2 دن پہلے آپ جناب ادھر بھی پہنچ گئے اور آپ نے جا کے ان کی مینجمنٹ سے بھی کہا کہ یہ ایونٹ نہیں ہونا چاہیے. باہر آپ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں وومن امپاورمنٹ کی, نہ کیا کریں, ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ جسٹ میں آپ کو کہہ لیں کہ میں آپ کو نا صرف ایک اسکمنگ کر کے بتا رہی ہوں, یہ کچھ جو ڈرٹی لانڈری ہے جس پہلے ہی حالات یہ سارے تھے. تو اگلی بار ایک تو سب سے پہلے ڈفرینٹ یہ ہو رہا ہے کہ ماشاء اللہ جنہوں نے بہت زیادہ تبلیغ کی کہ پہلا ایونٹ ہے, اس سے نہیں ہونا, یہ بڑی جذباتی بندی ہے, باتیں کر جاتی ہے, وہ تو ایونٹ ہم نے کروا لیا ہوا ہے. آپ کو افسوس ہو رہا ہوگا, اس کے لیے میں سوری. اچھا ٹھیک ہے, تو اب نیکسٹ ٹائم پیپل نو کہ ہونا تو بس ہونا ہے, ٹھیک ہے نا, پیپل ہیو دا کانفیڈینس. دوسرا یہ کہ اب حالات اکانومی کے بھی پہلے سے بہتر ہیں, اور اب حالات انڈسٹری میں جو کچھ دوستوں نے دوسروں کی باتوں پہ یقین کیا تھا ان کی بھی آنکھوں سے پردے ہٹ چکے ہیں, ٹھیک ہے. سو ایک تو بہت ساری یہ چیزیں ہیں, اور پھر یہ ہے کہ کچھ کمپنیز جن کو ہم نے بالکل لاسٹ میں ایک PR ایجنسی کے تھرو ریچ آؤٹ کیا تھا, دے آر ویری انٹرسٹیڈ ٹو اسپانسر اس ناؤ because they have seen the impact. It was a big event, it was a very successful event, الحمدللہ. مطلب آپ نے فورکاسٹ کیا اچھے خاصے اسپانسر آپ کو مل جائیں گے اور آپ کا ایونٹ ہو جائے گا. چلیں بیسٹ آف لک. اور ابھی وہ لوگ بھی جو ہے نا آفر کروا رہے ہیں جن کو ہم نے پہلے کہا تھا کہ ہم آپ کے ایونٹ کے ساتھ بھائی ہیں آپ اپنے, لیکن چلیں کوئی نہیں, لیسن دینے کے لیے بتا رہی ہوں. تو ان کو ہم نے کہا تھا کہ آپ کے ایونٹ کے ساتھ ہم یہ ایونٹ کرا لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے 10% آپ کا ہوگا, 90% ہمارا ہوگا. میں کہا میں ایونٹ بیچ نہیں رہی, کروانا ہے میں نے. اچھا لٹرلی یہ کہا تھا 10% مطلب ریونیو, اور وہ سارے مارکیٹ میں وہ پلیئر ہیں جو کہ خود ان کا ایک ہوتا ہے نیریٹو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کمیونٹی کے لیے کام کرنا ہے. ہاں, کیونکہ مسئلہ یہ نا کہ میرے ذہن میں نا کمپٹیشن نہیں آتا, تو میں ہمبل رہتی ہوں, تو لوگوں کو لگا کہ شاید نا میں ان پہ ڈپینڈنٹ ہوں. میں صرف کولیبوریشن کرنا چاہ رہی تھی. اب انہوں نے خود کہا کہ جی نیکسٹ ٹائم آپ کا ایونٹ ہوگا, آپ نے بتانا ہے, تو ہم اناؤنس بھی کریں گے اور ہم پروموٹ بھی کریں گے. اچھا مجھے اب یہ بتائیں, پاکستان میں ایک اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بڑے خراب حالات چل رہے ہیں, اکنامک ٹرموائل آپ کا چل رہا ہے, ریزن ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. اب ساتھ میں جب بھی بات کی جائے نیوز میڈیا ہو یا بریف ٹاک منسٹر دے رہے ہو, تو وہ کہتے ہیں آئی ٹی میں بڑا پوٹینشیل ہے. انفیکٹ اگر پاکستان کی بات کریں 2.5 بلین ڈالر اگر ابھی آپ کی ایکسپورٹ آپ کر رہے ہو, ٹھیک ہے, اور بائی 2023 ان کا ٹارگیٹ ہے 5 بلین لے کے جانا ہے. تو مین ہرڈل کیا آپ کو لگتا ہے آئی ٹی سیکٹر میں اتنا آپ کا ایکسپیرینس ہے, کیا ہم پہنچ پائیں گے؟ نمبر 1 اگر پہنچ پائیں گے تو وہ کیا ویز یا پھر کون سے ایسی مارکیٹ یا چیزیں انٹیپ ہم کر رہے ہوں گے؟ یہ بڑا ہی زبردست کوشچن ہے, اور اس میں کہتی ہوں کہ ایٹ ٹائمز نا ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے, لیکن آپ فیکٹس پراپر نہیں بتا رہے ہوتے. فار ایگزامپل ہم اس بات پہ بڑا خوش ہوتے ہیں کہ ہم فری لانسنگ میں کوئی 3-4 نمبر پہ, کبھی 3 بن جاتے ہیں, کبھی 4 بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے, گلوبلی ہیں. لیکن جو کہ بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن پھر بھی ہمارے آئی ٹی ایکسپورٹس دیکھیں کدھر. ریزن یہ ہے کہ ہم اس چیز پہ فوکس نہیں کریں کہ صرف فری لانسنگ میں, ناٹ ان دا اوور آل گلوبل آئی ٹی ایکسپورٹس. گلوبل آئی ٹی ایکسپورٹس میں دیکھ رہی تھی کہ ہمارا نمبر کوئی میرے خیال ہے 70 سم تھنگ میں تھا, یا مکسنگ دا نمبرز بہت ہی لو تھا, اور وہ ہمارے اسٹیٹس بتا رہے ہیں.
ٹھیک ہے. وی ہیو ٹو گیٹ ویری سیریس اباؤٹ دا اسکلز دیٹ وی آر لرننگ. وہ جو لو پینگ جابس والی اسکل ہے نا, جس کو کر کے آپ گگز لانچ کر کے پیسے کما لیتے ہیں, وہاں سے اسٹارٹ لینا بہت اچھی بات ہے, لیکن اسی پہ ٹک جانا اور اگلوں کو بھی وہی لو پینگ جاب سکھانا, یہ آپ کے اپنے ساتھ بھی ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے. وی ہیو ٹو لرن دا اسکلز دیٹ آر گلوبلی ان ڈیمانڈ اینڈ دیٹ آر ہائی پینگ. دا سیم ریزن اسکلس ٹو ڈو نے اپنا بزنس ماڈل چینج کیا, ہمیں اپنی انٹائر آفر ہی چینج کر دی کہ یار دیز آر دا اسکلز جو کہ آپ کو بگ ڈالرز لا کے دیں گی. ٹھیک ہے, اس میں اگر آپ ریموٹ جابس کرتے ہیں, اگر آپ سارٹ آف فری لانس کنسلٹنٹ بھی بنتے ہیں, ول بی ارننگ بگ منی. تو میری ٹریننگ کمپنی سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے آپ کیا سیل کر رہے ہیں. تو پاکستان میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ بائی اینڈ آف 23 $5 بلین کی وہ آئی ٹی ایکسپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ اگر بات کریں 2.5 میں سے صرف $400 ملین آپ کی فری لانسنگ کی ہے, باقی ساری آپ کی آئی ٹی کی 2.1 بلین ہے. تو بائی مطلب ہم ایسا اگلے 6-7 مہینوں میں کیا کرنے والے ہیں کہ جو گورنمنٹ اتنا کانفیڈنٹ ہے کہ ہم کر لیں گے. آپ کو واقعی میں لگتا ہے ریئل پکچر؟ دعا تو میری ہے, بٹ اف وی کیپ ڈوئنگ دا سیم تھنگس تو ہمارے ریزلٹس بھی سیم نکلتے رہیں گے. ٹھیک ہے, پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں ذرا نا پولیٹیکل حوالے سے اور اکانومی کے حوالے سے ذرا سانس لینے دیں. انڈسٹری جب بیچاری سر اٹھاتی ہے تو باقی چیزیں ہل رہی ہوتی ہیں. تو دعا کی جا سکتی ہے, بٹ اٹس ناٹ ویری پریکٹیکل ٹو سے دیٹ, اسپیشلی ایٹ دس ویری مومنٹ. اینڈ آلسو ہیونگ دا اسکل گیپ ان دا مارکیٹ, گیون دیٹ پرسپیکٹیو وی ہیو ٹو ورک آن دا ریئل ٹائم اسکلز ان ڈیمانڈ. اور فری لانسنگ کے ساتھ ساتھ تھوڑا اپنی کنٹری کا بھی سوچیں کہ یہاں پہ جو سافٹ ویئر کمپنیز کو اسکلڈ لوگ چاہیے وہ پروڈیوس کر کے ان کو دیں, تاکہ وہ ایکسپورٹس کو بڑھا سکیں اور اپنا کردار جو ہے وہ بہتر طریقے سے نبھا سکیں. اچھا, اگر بات کریں بھی پاکستان میں فری لانسنگ انڈسٹری کے اندر سب سے زیادہ کون سی جو اسکلز ہے جو کہ ان ڈیمانڈ ہے اور جس کا مارکیٹ بھی ہے, ناٹ وہ جو پیٹی چھوٹی سی جابس نہ ہو جو کہ لوگو ڈیزائن کرنا, گرافک وغیرہ, وہ نہ جس کے $20-30 کے آپ کام کر رہے ہو, جو کہ بڑا کام ہو جو کہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ بھی ہے. تو وہ کون سی اسکلز ہے جو اگر لیٹ سے کسی سے اسٹارٹ کرنی ہے اپنی فری لانسنگ جرنی, تو وہ کہاں سے اسٹارٹ کرے اور کہاں تک اپنے آپ کو لے کے جائے؟ میرا کیونکہ اب ویو بالکل چینج ہو چکا ہوا ہے اسکلس کے حوالے سے, تو میرا خیال ہے کہ آئی ایم ناٹ دا بیسٹ پرسن ٹو ریکمینڈ اسکلس فار فری لانسنگ. بٹ یہ ہے کہ ود دی ایڈوینٹ آف اے آئی نا, میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہ دور ہے جس میں آپ کو سب سے زیادہ ایز آف ارننگ منی مل گیا ہوا ہے. پہلے ہوتا تھا کہ آپ کے پاس اسکل ہونی چاہیے لازمی. فار ایگزامپل گرافک ڈیزائننگ ہے, بہت ساری چیزیں ہم کہہ رہے ہیں نا, اے آئی وہ ریپلیس نہیں کر رہی, وہ آپ کو ہیلپ کر رہی ہے کہ بھائی تم جو پہلے $200 کا کام کرے تھے اب تم $500 کا کام کرو. ٹھیک ہے, یہ جو ٹولز آپ کے ہاتھ میں آ گئے ہیں, اے آئی کے ساتھ اسٹے یو ہیو ٹو بی آن یور ٹوز, کہ اے آئی کے ایڈوینٹ کے ساتھ جتنے ٹولز میں جتنے نیو ٹولز ریلیز ہوئے ہیں نا, انہیں کو آپ سیکھ جائیں تو آپ بہت اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. لیکن اے آئی کے آنے کے بعد میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ کی جو ٹریڈیشنل پروگرامنگ ہے اس کی ڈیمانڈ کبھی بھی فی الحال تو فار اے ویری لانگ ٹائم ختم نہیں ہو سکتی. تو پروگرامنگ از ویئر بگ منی از. اور اگر میں آپ کو بالکل اسٹارٹ کرنے کے لیے بتاؤں تو لاٹ آف پیپل وین دے اسٹارٹ ود ویب ڈیولپمنٹ اینڈ اسٹف, دے گو فار ورڈ پریس یا وہ ہارڈ کور پروگرامنگ میں جاتے ہیں. شاپیفائی ایپ ڈیولپمنٹ جو ہے نا, تھیم کسٹمائزیشن نہیں, وہ بہت سارے لوگ کریں کیونکہ آسان کام ہے نا. اگین وہی چیزیں جو لو پینگ جابس ہیں کیونکہ آسانی سے ہو جاتی ہیں. شاپیفائی ایپ ڈیولپمنٹ کی طرف آپ جائیں, دیر از بگ منی دیئر. اچھا چلیں بات کرتے ہیں پاکستان کے مارکیٹ کی نا. ای روزگار آپ کا آگے, کے پی آئی ٹی بورڈ کام کر رہا ہے, آپ لوگ کام کر رہے ہو. ٹھیک ہے, آپ نے بتایا کہ آپ لوگ اپ گریڈ کرنے کے اوپر بھی کام کر رہے ہو. ٹھیک ہے, اسکلس کے اوپر ڈاؤن دا لائن جا کے جو یہ چیزیں ہیں نا, کانٹینٹ پاکستان کے جو فری لانسنگ زیادہ کرتے ہیں کانٹینٹ رائٹنگ, لوگو ڈیزائننگ کر رہے ہیں, یہ جاب جا کے اے آئی نے جا کے لے لینی ہے, بعد میں کم ہو جانی ہے. ٹھیک ہے, تو پاکستان کے کیا اتنا ہم اپنا ایکو سسٹم نے ڈیولپ کیا ہوا ہے کہ کیونکہ جو نیا بچہ آتا ہے اس کو بیسک لے کے چل رہے ہوتے ہیں, اور بعد میں کیا اتنا ایکو سسٹم ہے پاکستان کے اندر فرام دا گورنمنٹ پوائنٹ آف ویو؟ کیا اگر آپ کی ڈسکشن ہوتی ہے, جس آپ کل آپ کہاں گیا پرسوں کانفرنس میں تھی, تو ان کی انٹینشن ہے کہ اس نے ان کو ایجوکیشن ہے کہ ہم نے اس پہ بھی کام کرنا ہے, اپنے جو کورسز ہے اس کو اپ گریڈ کرنا ہے, اس کو اپ اسکل کرنا ہے. بالکل, گورنمنٹ کے جو کچھ ریسنٹ پروگرامز ہیں جس میں اسپیشلی منسٹری آف آئی ٹی کا اور پی سیب کا جو پروگرام ہے ٹیک لفٹ کے نام سے, اس میں انہوں نے کیا کیا کہ انڈسٹری کے جو سمجھ لیں جو لیڈنگ کمپنیز ہیں نا ہماری انڈسٹری میں, ان کے پروفیشنلس کو انگیج کیا ہے, اور ٹیک لفٹ سے جتنا ریسورسفل گریجویٹ پروڈیوس ہوا ہے, اٹ از ون آف اے بینچ مارک ان اٹ سیلف. اور یہ وہ لوگ ہیں جو فری لانسنگ کے لیے نہیں تیار ہوئے, یہ وہ لوگ ہیں جو انڈسٹری میں جا رہے ہیں. یہ انڈسٹری کا ڈائریکٹ بھلا ہو رہا ہے اس پروگرام سے. اور کل بھی جتنی پریزنٹیشنس وغیرہ تھیں اور جتنے فیوچر پلانس تھے,
مجھے بہت اچھا لگا کہ اس میں بلاک چین کی بات ہو رہی تھی, اس میں AIML کی بات ہو رہی تھی, اس میں کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی بات ہو رہی تھی, نہ صرف پاکستان سے باہر بلکہ پاکستان کے اندر کے بزنسز کو سپورٹ کرنے کے لیے. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جتنے بھی لوگ یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں ان کے پاس انٹرنیٹ ہے, ان کے پاس گوگل سرچ پہ آپ نے نہیں بھی جانا بلکہ ChatGPT کو آپ 2021 تک کا آپ ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں, تو آپ ایکسپلورر پہ جائیں یا بارڈ اگر آپ کے پاس چل رہا ہے تو اسے جا کے پوچھ لیں یار میں کیا سیکھوں. ٹھیک ہے, سو آئی تھنک دیٹ از ویئر یو آر گونا لرن دا اسکلز دیٹ آر ان ڈیمانڈ. لیکن ہیونگ سیڈ ایوری تھنگ, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا اسکوپ ختم ہو گیا. اٹ از اسٹل اے ویری ہائی ان ڈیمانڈ, کیونکہ کوئی بھی بزنس پیدا ہو رہا ہے نا اس نے اپنے آپ کو سیل کرنا ہے. تو جب تک بزنسز پیدا ہوتے رہیں گے, بزنس ڈیولپمنٹ کی, مارکیٹنگ کی اور سیلس کی نیڈ رہے گی, وچ از گوئنگ ٹو بی دیئر فار ایور. تو جو ابھی آپ کے پاس جس ڈومین میں کام کریں نا, وہ چاہے گرافک ڈیزائننگ ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, ویب ڈیولپمنٹ ہے, وٹ ایور اٹ از, اس کو آپ نے نا ابھی کے جو جتنے بھی AI ڈریون آپ کے پاس مزید ایفیشینٹ سولوشنز آئے نا, ان کو اس کے اندر انکارپوریٹ کر لیں. اور اس کے ساتھ جو ہے ایک تو یہ کہ آپ کو ایک تو آپ سروس بھی اچھی پرووائڈ کر سکیں گے, اور دوسرا اب آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یار اس کے لیے مجھے ایک الگ ریسورس ہائر کرنا پڑے گا. ایگزسٹنگ ریسورس کی اسکل ڈیولپمنٹ کریں ریدر دین کہ آپ کمپٹیشن میں آ جاؤ کہ AI میری جاب لے لے گا, اس کو یوز کرتے اپنی جاب کو ٹائم جو ہے نا ٹائم کم کریں. وہ کام 1 گھنٹے میں کرتے تھے, آپ 20 منٹ وہ کام کر لو. بالکل. اچھا, بائی کور آپ نا ڈیجیٹل مارکیٹر ہیں, ٹھیک ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ پہ اب کافی کمپنی اپنا پیسہ اسپینڈ کر رہی ہے. جس طرح سے اگر میں بات کروں ایک گرین انٹرٹینمنٹ چینل آنے والا, ٹھیک ہے, بالکل, اب وہ آیا ہے نہیں, 4 مہینے سے میں دیکھ رہا ہوں یوٹیوب پہ گرین انٹرٹینمنٹ, بل بورڈس پہ وہ چل رہا ہے, ہر جگہ پہ چل رہا ہے. تو کتنا امپورٹنٹ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ پہ پیسہ اسپینڈ کرنا, اور کتنا اب چیزیں چینج ہو گئی, کیونکہ پہلے کنونشنل آپ کا TVC ہوتا تھا اور باقی بل بورڈز ہوتے تھے, تو اب کتنا آپ وہ دیکھتی ہیں وہ چینج آ چکا ہے. دیکھیے بائی دا ٹائم نا ہمارے پاس ہر چیز کی آپشن زیادہ ہے, تو جیسے جیسے ہمارا کوئی بھی مارکیٹ کمپیٹیٹیو ہوتی جا رہی ہے, جیسے بھی آپ نے گرین انٹرٹینمنٹ کی بات کی, مطلب کہ TV چینلس کی مارکیٹ بھی کمپیٹیٹیو ہو گئی ہے, بہت زیادہ کمپٹیشن ہے. کمپٹیشن بڑھنے کے ساتھ آپ کو مارکیٹنگ کی پہلے سے بھی زیادہ ضرورت ہے, بیکاز پیپل ہیو اے لاٹ آف آپشنس. میں نا ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ آپ دیکھ لیں پیپسی اور کوکا کولا, اتنے بڑے برانڈز ہیں, راؤنڈ دا ایئر ان کی مارکیٹنگ چل رہی ہوتی ہے. وائی؟ بیکاز دیر از اے لاٹ آف کانٹینٹ اویلیبل. تھوڑا سا آپ کو کوک بل بورڈس پہ یا مارکیٹنگ میں نظر نہیں آئے گی نا, تو آپ کو مارکیٹ میں اس کی کنزمپشن جو ہے نا وہ یوں جانا شروع ہو جائے گی. وہ اسپرائٹ جو ہے وہ پیاز بجھایا وٹ ایور والے نعرے نہیں مارتی رہے گی نا, تو لوگ 7 اپ پینا شروع کر دیں گے. ہیومن سائیکی کو انٹروین کرنا اتنا آسان ہے, ٹھیک ہے, یہ تو میں آپ کو سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہی ہوں کہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے نا, آپ کی انسان کا دماغ اتنا وہ یعنی کہ سست پسند ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ یار جو مجھے پتہ نا بس میں وہی لے لوں. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور اینی کائنڈ آف مارکیٹنگ, جہاں ہاں ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں بھی یا جس بھی کائنڈ آف مارکیٹنگ میں آپ جا رہے ہیں, یو ہیو ٹو بی ویری ویجیلنٹ کہ ایک تو نمبر 1 آڈینس کا ہے, اور دوسرا ریلیونٹ آڈینس کہاں پہ آپ کی. ٹھیک ہے, دیٹ از ویئر یو ہیو ٹو اسپینڈ یور منی. اچھا, سیکنڈلی آپ کا بڑا ایکسپیرینس رہا ہے, میٹا کے ساتھ آپ نے کام کیا, B2B ٹریننگ دی, اور پرائمریلی آپ نے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ آپ نے اپنی مارکیٹنگ کیسے بہتر کر سکتے ہو. فیس بک خود بھی سروسز نہیں ہے نا, تو کامن مسئلے یا چیلنجز کیا آتے ہیں لوگوں کے پاس, جو کہ ہر کوئی کامن پٹ فال ہے جو کہ فالو کر رہا ہے, جو نہیں بڑی بیسک چیز ہے. لیک آف نالج کی بہت زیادہ کمی ہے, کیونکہ ہمارے پاس جب بھی کوئی کلائنٹ آتا تھا کسی بھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے دکھا ہوا, جس نے پہلے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کروائی ہوئی ہے, تو ہمیں پتہ لگتا تھا کہ یار جو کمپنی ان کو سروسز دے رہی ہے نا, وہ پرابیبلی جان بوجھ کے نہیں ان کو انڈر سرو کرے, وہ اس لیے کریں کہ انہیں پتہ ہی نہیں اس کے علاوہ فیس بک کا پوٹینشیل کیا ہے. تو IT کی کسی بھی فیلڈ میں, ٹھیک ہے, اور اسپیشلی مارکیٹنگ کے اندر آپ کو اپنا نالج اپڈیٹڈ رکھنے کی بہت ضرورت ہے. اینڈ دیٹ از دا اونلی وے یو ول بی. آپ کمپلیٹلی ریپلیسیبل تو نہیں بن سکتے, بٹ یہ ہے کہ یو کین کنٹینیو ٹو بی پیپلز چوائس, اینڈ دس از ہاؤ یو کین کنٹینیو ٹو گرو. چلیں, پوڈ کاسٹ بڑی لمبی ہوگی, میرے خیال سے گھنٹے یا 1.5 گھنٹے سے اوپر نکل چکی ہے پوڈ کاسٹ, درمیان میں کچھ ڈسپشن بھی ہو گئی تھی. اچھا, لاسٹ مجھے یہ بتائیں, آپ کے پاکستان کا فیوچر آپ کیسے دیکھتے ہیں, اسپیشلی IT سیکٹر, کیا کتنا بوم کرنے والا ہے اگلے 5 سے 10 سال کے اندر؟ ہمارے پاس نہ تو پوٹینشیل کی کمی ہے, اب اویئرنیس بھی بڑھتی جا رہی ہے, ایک چیز کی کمی ہے, وہی یونٹی. آپ اس کو بزنسز کے سیکٹر میں دیکھ لیں, آپ اس کو کانفرنسز کے سیکٹر میں دیکھ لیں. ہم سارے اپنی کانفرنس میں نا تقریر کرتے ہیں کہ ہم سب کو مل کے کام کرنا چاہیے, لیکن آپ کی کانفرنس جتنی بڑی کانفرنس کرا رہے تو انسیکیور ہو جاتے ہیں. آپ ایک ٹریننگ کمپنی بنا رہے ہیں جس کا
विजन ये है कि पाकिस्तान को हमने डिजिटल इकोनॉमी की तरफ लेकर जाना है. आपके साथ एक और ट्रेनिंग कंपनी बन जाती है, आप इनसिक्योर हो जाते हैं. तो ना मैं एक स्टैट्स बता देती हूँ यूनिटी के लिए. पाकिस्तान की 75% आबादी जो है ना 35 साल से कम उम्र की है. इसमें से अगर आप 15 साल से 30 साल के लोग निकाल देना तो रफली ज़्यादा दूर ना जाए 61 मिलियन लोग बनते हैं. ठीक है. अब मुझे ये बताएं, आज गवर्नमेंट हमें ये कहती है कि 1 मिलियन बंदा हमने ट्रेन करना है. गवर्नमेंट अकेली नहीं कर सकती, गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती, कोई ट्रेनिंग कंपनी नहीं कर सकती. लेकिन फोकस ये है कि अकेले नहीं कर सकते, मिल के करेंगे ना तो हो जाएगा. अभी भी आप कोई गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स देखें तो उसमें प्लेज होता है कि जी हमने इस साल 10,000 बंदा ट्रेन करना है या 28,000 बंदा ट्रेन करना है. पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ नहीं अब तकरीबन ऊपर चली गई है. 240 मिलियन और 2.4% के साथ ग्रो कर रही है एनुअली. तो मुझे ये बताएं कि फॉर एग्जांपल अगर हम सारे मिलके 1 मिलियन को भी सर्व करें तो बाकी 60 मिलियन को किसने सर्व करना है. तो कंपटीशन को खुदारा जहन से निकालें और पाकिस्तान की आबादी को देखें. बिज़नेस वाइज भी बहुत अपॉर्चुनिटी है और ये हमारी यूनिटी के बगैर और ये वो जो कंपटीशन चल रहा था ना हमारे दिमाग में, उसको निकाले बगैर पॉसिबल नहीं है. एग्जैक्टली मिल के काम करोगे तो अच्छा काम होगा. क्योंकि मैं परसों तरसों एक साहब आए हुए थे पॉलिसी मेकिंग के ऊपर ना, तो वही मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान में हम बात करते हैं कि इतना बच्चा स्कूल से बाहर है, इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है. क्या 2 प्रॉब्लम है. एक तो क्या एग्जिस्टिंग स्कूल आपको सपोर्ट करते हैं, कैपेसिटी है. दूसरा क्या हमारे स्कूल इतने बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे. कोई इस पर बात ही नहीं करता कि लेट्स से कि पाकिस्तान में कितने स्कूल्स हैं. मेरा नहीं ख्याल कोई नंबर्स होंगे एक्यूरेट आपके पास कि इतने फंक्शनल स्कूल हैं. क्योंकि वहाँ पे टीचर भी हैं, तनख्वाहें भी ले रहे हैं और वहाँ ना बच्चे हैं ना टीचर है, रियलिटी में है. तो ये पाकिस्तान का अलमी है. तो हमें यूनिटी की तरफ आना पड़ेगा. खैर बड़े मज़े की डिसीजन आपके साथ हुई. मतलब 1-1.5 घंटा आपसे बात की है तो मुझे एक चीज़ क्लियर पता लगी है कि आप बड़ी टू द पॉइंट, फोकस, क्लियर और ना बड़ी अपने मामलात में बड़ी बोल्ड. मैंने ये करना है तो ये करना है. तो खैर मुझे बड़ी इंस्पिरेशन खैर हुई आपसे बात करके. और इनफैक्ट काफ़ी टॉपिक रहते हैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, टाइम निकल रहा था. इंशाल्लाह आपको दोबारा कैच करेंगे. ई कॉमर्स की बड़ी सेक्टर रहता है कि वहाँ पे पोटेंशियल क्या है, कैसे यूटिलाइज़ कर सकते होते हैं. तो चलें, जब भी आपको चक्कर लगे ज़रूर आपने दोबारा पॉडकास्ट में आना है. व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड. इफ़ यू वांट टू वॉच मोर कंटेंट लाइक ऑफ दिस देन प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस. खुदा हाफिज़, टिल द नेक्स्ट एपिसोड.